बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहज़ेब अहमद। और आप लोग कैसे हैं? एक नए दिन के आगाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ये बात बताते चलें कि आज है जनाब 27 जुलाई 2022 और आज के दिन बहुत सारी चीज़ों पे होगा ख़ास, वो भी हम लोगों को बता देते हैं। लेकिन क्या ये खास नहीं कि शाहज़ेब और माया आपके साथ अपनी सुबह का आगाज़ कर रहे हैं, तो आपकी सुबह कितनी स्पेशल हो जाएगी। हंसता है मेरी बातों पे, देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें मैं करती हूँ, बहुत फनी बातें करती है ना, और सर भी खाती हूँ साथ साथ। बट हाउ आर यू दिस मॉर्निंग? आई एम गुड, लेकिन आप कुछ गुड नहीं लग रही मुझे। मैं आई हैव ड्राई कफ, और क्योंकि बारिश का मुझे भतीजे ने एक्चुअली इस बात की निशानदेही की शाहज़ेब के आपका जो ड्राई कफ हो रहा है, जिसमें अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई बुखार नहीं है, कुछ नहीं है, ये आपको बारिश में हल्का सा जो भीगना आना हुआ हमारा, हम शो के लिए जा रहे वापस आ रहे, शूट हो रही, गाड़ी में फंस रहे, उसमें जब पानी लगा है ना सर पे, उसके बाद ऐसा होता है। जबकि कहा जाता है कि ज़ाहिर आप बारिश में अगर हो फटाफट अपने आप को ड्राई करें और अपने आप को जल्दी से जो है ना आप शावर वावर लेके अपने आप को ठीक कर लें, बट उसके भी इफेक्ट्स होते हैं और इस बारे में हम प्रोग्राम में आगे चल के ज़रूर बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ जिसके पिछले हफ्ते मैंने आपसे जिक्र किया था शायद, अबाउट द बिजली का बिल जो हमारे घर में आया था, उस पर एक बड़ी फिक्रमंदाना बात थी कि ऑब्वियसली देन यू एक्सप्लेन मी कि माया जो हमारी जो सब्सिडी है वो लग कर आनी है, उसके मद में लग कर आएगी, कैसे लग कर आएगी। अच्छा, अब टैक्स वसूली की हुकूमत ने जो बिजली के बिल्स का सहारा लेना शुरू किया ना टैक्स वसूली के लिए, उसमें ये पान वाले, पंचर वाले, ये सब शामिल हैं, खोखे वाले भी, जिनसे 3 से तकरीबन 20,000 रुपए सेल्स टैक्स की मद में बिजली की सूरत में, यानी कि बिजली के बिल की सूरत में ये अदा करने होंगे आप सबको, यानी कि तमाम मुसारिफिन को। और कमर्शियल मुसारिफिन चाहे एक गोदाम ही क्यों ना हो, सबको ये टैक्स लगेगा, सबके बिलों में ये टैक्स लगेगा। उसके बाद आपके बिल में इजाफा नहीं होगा, कोई ना बचने वाला, कोई ना बचने वाला। किसी की छोटी सी दुकान ही क्यों ना हो। के इलेक्ट्रिक ने जून के महीने में कराची के 4,90,000 से ज्यादा ताजरों को फिक्स टैक्स के 6,000 रुपए के बिल भेजे हैं। और ये शहर कायदीन की बात हो रही तो ताजरों ने बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स लगाने पर एहतजाज भी किया है। ये बिल अदा ना करने का भी ऐलान कर दिया है साथ में, क्योंकि एहतजाज भी किया जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है कि इस टैक्स को खत्म किया जाए जो कि लगाया गया है बिजली के बिलों में। किस तरीके से उनको ज्यादा पैसे अदा करने पड़ेंगे, और जैसे कि ऑलरेडी वो महंगाई की शिकायत कर रहे हैं, लोड शेडिंग की वजह से परेशान है, तो उनकी ये शिकायत भी अब सामने आ चुकी है। माय क्वेश्चन शाहज़ेब, ये जो एहतजाज अब हो रहा है, एहतजाज का रिजल्ट क्या है? जो करना है उन्होंने जो इरादा कर लिया है, जो इम्प्लीमेंटेशन वो कर रहे हैं या जो होना शुरू हो गई है वो तो होगी, राइट? देखो, अपने एहतजाज रिकॉर्ड तो कराए ना, शिकायत तो करें एटलीस्ट वो ताजर जो है, कि बताएं तो कि उनके मसाइल क्या हैं और इससे उनको कितना नुकसान पहुंचेगा उनके कारोबार को, उनके रोजगार को। राइट लेकिन इस कलेक्शन को समझने का थोड़ा सा एक ऑब्वियसली कोई फॉर्मूला होगा, कोई इसका तरीकेकार क्या है? कुछ तो क्राइटेरिया है, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है गो टू। तो ऐसी को समझने के लिए हमने आज प्रोग्राम में वक्त लिया है तर्जुमान FBR असद ताहिर जपा से। बहुत शुक्रिया असद साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में आपने वक्त निकाला। आप हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद है। वेलकम टू 92 एंड वेलकम टू सवेरे पाकिस्तान। पहला सवाल हम आगाज करते हैं आपसे कि ये जो सिनेरियो इसको बिल्कुल सर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताइएगा, इस्लामाबाद में टैक्स 3,000 रुपए, कराची में 6,000 रुपए, ये क्या मामला है और ये किस तरीके से सारिफीन पर बोझ डालेगा? बहुत शुक्रिया शाहज़ेब कि ये जो फिक्स टैक्स रजीम है, पहली बात तो ये है कि नया ये नहीं है टैक्स। ये 1 जुलाई 2014 से छोटे ताजरों के लिए हमने आसानी फराहम की थी कि वो अपने कमर्शियल बिजली के बिलों के साथ अदायगी कर दें। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि जो हमारे रिटेलर्स हैं उनकी 2 ब्रॉडर कैटेगरीज में हम उनको तकसीम करते हैं। पहली, हम टियर 1 रिटेलर्स उन बड़े रिटेलर्स को कहते हैं जिनका सालाना बिजली का जो एक्यूमुलेटेड बिल है वो 12 लाख या उससे ज़ायद हो, वो किसी एयर कंडीशन प्रेमिसेस में बैठे हों और किसी नेशनल या इंटरनेशनल चेन के फ्रेंचाइजी हों, और उनका जो शॉप का एरिया है वो 1,000 या उससे ज़्यादा पर स्क्वायर फुट हो। तो जो छोटे रिटेलर्स हैं, अगली वजाहत ये है कि ये इनका बड़ा देरीना मतालबा था कि इनकी जो फिक्स टैक्स रजीम में इनको लाया जाए। और हमने जो 2014 से 2 स्लैब्स थी, वो 25,000 रुपये तक अगर उनका माहाना बिजली का बिल था तो उस पर 5% फिक्स टैक्स था, और अगर 25,000 से ज़्यादा उनका कमर्शियल मंथली बिल था कंजम्पशन का तो फिर उस पर 7.5% था। अब ये फाइनेंस एक्ट 2022 में बेसिकली हमने जो छोटे रिटेलर्स हैं उनको उनकी कमर्शियल कंजम्पशन पे, उनके कमर्शियल यूटिलिटी कनेक्शन पे उनकी 3 स्लैब्स बना दी हैं। अगर उनका मंथली बिल 30,000 तक है, 1 रुपये से लेकर 30,000, तो उन्होंने सिर्फ 3,000 रुपया फिक्स टैक्स देना है।
اگر ان کا لیکن بجلی کا اسد بل صاحب سوال تیرا 20,000 یہ سے بھی ہے لے نا، کے وہ تو 50,000 لگایا گیا تک ہے یہ فکس ٹیکس، لیکن یہ کراچی والوں کے لیے زیادہ کیوں ہے؟ یہاں پہ میں اسی نقطے کی طرف آ رہا تھا. یہ میری بات جو پچھلی جب مکمل ہو جائے گی تو آپ کا یہ سوال بھی اس میں کورڈ ہو جائے گا. اگلے 10 سیکنڈ میں جی یہ جی اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ یہ جو 3 سلیبز ہیں اپ ٹو 30,000 جو کنزمپشن ہے اس پہ 3,000 فکس ٹیکس ہے. جب 30,000 سے 50,000 کی طرف بل جائے گا تو اس پہ 5,000 فکس ٹیکس ہے، اور اگر 50,000 سے تجاوز کرتا ہے ان کا منتھلی بل تو اس پہ فکس ٹیکس جو ہے وہ 10,000 ہے. لیکن یہ جو تینوں سلیبز ہیں 3,000 5,000 اور 10,000 یہ ان چھوٹے تاجروں کے لیے ہیں، ان ریٹیلرز کے لیے ہیں جو ہماری ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ پہ موجود ہوں، یعنی وہ اپنا 2020-21 کا سالانہ انکم ٹیکس گوشوارہ دے چکے ہیں. جو نان فائلر ہیں، جو اے ٹی ایل پہ موجود نہیں ہیں، ان کے لیے یہ سلیب آٹومیٹکلی ڈبل ہو جاتی ہے. اگر وہ نان فائلر ہے، اے ٹی ایل پہ نہیں ہے، تو پھر 30,000 کنزمپشن تک ان کا بل 6,000 ہو جانا ہے. 50,000 کنزمپشن تک ان کا بل 5 کی جگہ 10 ہو جانا ہے، اور جب 50,000 سے زائد تجاوز کرے گا بل تو ان کا 10 کی بجائے 20 ہو جانا ہے، یعنی ایگزیکٹلی ڈبل پے کرنا ہے انہوں نے. تو یہ جو کراچی اور اسلام آباد یا کراچی اور لاہور کی کوئی تفریق ہے وہ بالکل نہیں ہے. فرق صرف فائلر اور اے ٹی ایل پہ ہونے یا نہ ہونے سے پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسد بھائی میرا نام مایا خان ہے. نیکسٹ ٹائم اس لیے کیونکہ کوئی کام پڑے گا تو کل آپ سے ہی رہنمائی لیں گے، تو یہ نہ ہو کہ آپ پہچاننے سے ہمیں انکار کر دیں. لیکن گڈ ٹو ہیو یو بیک سر. لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو ٹیکس ہے یہ ہر ماہ جو ہے یہ اتنا ہی، مطلب اس طرح آپ نے ابھی ڈیٹیل میں بتایا، تو اگر ایک عام آدمی کی زبان میں سمجھنا چاہیں تو ہر ماہ ایسے ہی ٹیکس انکریز ہوتا رہے گا کیا؟ بالکل یہ بڑی اہم بات آپ نے پوچھی ہے، اور میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں آپ کے سننے والوں کو. فکس ٹیکس ہے یہ اکراس دا ایئر ہر مہینے اسی ریجیم کو ہم امپلیمنٹ کریں گے، اکراس دا کنٹری کریں گے. اس کا جغرافک لوکیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ چھوٹے تاجروں کے لیے یہ ایک بہت بڑی سہولت ہم نے فراہم کر دی ہے. وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے ریلیونٹ کمشنر کے پاس جائیں، اپنا ریلیونٹ جو پچھلا 2020-21 کا انکم ٹیکس گوشوارہ اگر انہوں نے جمع نہیں کروایا تو اپنے آپ کو فائلر بنائیں، ہماری اے ٹی ایل پہ آئیں اور اس فکس ٹیکس ریجیم سے فائدہ اٹھائیں، جو کہ 3,000 5,000 اور 10,000 کا فائلر ہونے کی صورت میں، اے ٹی ایل پہ آنے کی صورت میں ان کو مل سکتا ہے. اچھا اسد صاحب تھوڑا سا ایف وی آر کے بارے میں بتائیں کہ اس نئے طریقہ کار سے سالانہ ایف وی آر کتنا ٹیکس اکٹھا کر سکتا ہے؟ اس کا تخمینہ لگایا گیا ہے کوئی؟ جی بالکل، ہماری جو اس پہ ورکنگ ہوئی ہے، ہمارا ایک کنزرویٹو اسسمنٹ ہے اور ایسٹیمیٹ ہے کہ انشاءاللہ اس مد میں ہم کوئی 42 ارب کے لگ بھگ ریونیو جو ہے وہ قومی خزانے میں جمع کر پائیں گے اس مد میں. 42 ارب روپے. اوکے سر، لیکن ایک چیز جو یہاں پر میں سمجھتی ہوں ریز کرنا تھوڑا ضروری بھی ہے، کیونکہ کراچی کی اگر بات کریں تو مہینوں سالوں سے بند جو دکانیں اور کمرشل کام ہو رہا تھا شاہزیب جگہوں پر obviously اس میں 6,000 کا ٹیکس لگنا سر، ٹھیک ہے. اب بند دکانیں جہاں کام ہی نہیں کر رہی وہاں پر کمرشل میٹر لگا، ایسے صارفین کیا کریں گے؟ آپ کی نظر میں ان کے لیے کیا سلوشن ہے یا کیا ان کا روڈ میپ ہونا چاہیے؟ آپ نے درست کہا، لیکن جب فکسڈ ٹیکس ریجیم میں چلے جاتے ہیں، کسی بھی فکسڈ کنیکشن میں آپ چلے جاتے ہیں، کسی بھی ایسی فیسلٹی کو آپ لیتے ہیں، آپ اپنا گھر کا ٹیلی فون کا بل اگر لگوا لیتے ہیں اور پی ٹی سی ایل سے آپ ان کا فکسڈ ریٹ لے لیتے ہیں 3,000 پر منتھ irrespective آف دا یوز، تو اگر آپ نے ایک کال کی ہے یا اس سے 2,000 سے زائد کالیں کی ہے تو وہ 3,000 ٹیکس جو ان کا بجلی کا بل ہے وہ آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے. لائک وائز اگر ایک کمرشل کنیکشن کسی نے لے رکھا ہے، اس کی دکان یا اس کا کاروبار چل رہا ہے، اس کا گودام ایکٹیو ہے، بزنس نان ایکٹیو ہے، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. نہ ہم انفرادی سطح پہ پریمیسز میں جا کے لاکھوں صارفین کی بزنس ایکٹیویٹی کو واچ کر سکتے ہیں، ایز لانگ ایز ان کے نام پہ وہ کمرشل کنیکشن موجود ہے irrespective آف دیئر بزنس ایکٹیویٹی، وہ ایکٹیو ہے نان ایکٹیو ہے، وہ فکس. اچھا لیکن اسد طاہر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، کیا یہ ٹیکس جو ہے، یہ فکس ٹیکس جو ہے، یہ جو جون میں بجلی استعمال کی گئی ہے اور جو لوگوں کو بل آئے ہیں، یہ اس میں بھی ٹیکس لگا ہے؟
کیونکہ کے الیکٹرک نے جو بل بھیجے ہیں جو جولائی میں لوگوں کو ملے اور وہ جون کے بل ہیں اس میں تو ٹیکس آلریڈی لگا ہوا ہے، اور آپ کے مطابق یہ ٹیکس جو ہے وہ جولائی میں لگایا گیا ہے، تو پھر تو جولائی کے مہینے کے لیے جو اگلا بل آئے گا اس میں ٹیکس لگنا چاہیے۔ دیکھیں دونوں صورتوں میں ایک تو جو سیلز ٹیکس میں ہماری کلیکشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ اگلے مہینے میں ہوتی ہے، ہمارا یہ جو فکس ٹیکس ہے یہ فل اینڈ فائنل ہے، یہ دونوں صورتوں میں انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس میں ان چھوٹے تاجروں نے ہمیں اور کوئی ٹیکس نہیں دینا۔ یہ چونکہ جولائی کے مہینے میں ہم جولائی کا ٹیکس جب لے رہے ہیں، کنزمپشن انہوں نے بھلے جون میں کر رکھی ہے، 1 جولائی آنورڈ جو بھی ان کی ٹرانزیکشن ہے کنزمپشن کی، وہ کنزمپشن جیسے ہی رپورٹ جولائی میں ہوگی، کیونکہ یہ فل اینڈ فائنل ڈسچارج ہے جو انہوں نے ہمیں پے کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ٹیکس نہیں ہے، تو یہ 3,000 5,000 10,000 جو ہے انہوں نے جولائی میں بھی ہمیں ادا کرنا ہے اپنی بجلی کی کنزمپشن۔ یعنی کہ صارفین نے چاہے بجلی جون میں کیوں ٹیکس تم کو جولائی میں دینا پڑے گا، جو ٹیکس جولائی میں بھی لگا ہے۔ بس بھیا کیا بتائیں کس طریقے سے حالات گزر رہے ہیں۔ لیکن اسد سر اب میں ناٹ ایز اے اسپوکس پرسن فار FBR، ایک عام آدمی، ایک پاکستانی جو ان حالات سے گزر رہا ہے، کیا ایمپتھائز کریں گے آپ اپنے ہی جیسے ہی اس پاکستانی عوام سے؟ میں اپنے سارے سننے والوں کو آپ کے اس پروگرام سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا آج کا جو معاشی المیہ ہے یہ اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہمارے ان مہربانوں کا ہے جن پہ ٹیکسیبل ایکٹیویٹی کی وجہ سے انہوں نے ٹیکس کمپلائنس کرنا تھی، اپنے حصے کا اپنی آمدن کے مطابق ٹیکس ادا کرنا تھا، لیکن وہ نان کمپلائنس کی وجہ سے انہوں نے ٹیکس نہیں ادا کیا، پہلو طے کی ہے۔ آج ہم ان معاشی الجھنوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں اپنے تمام سننے والے پاکستانیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں بطور اسپوکس پرسن FBR کہ وہ اپنے حصے کا ٹیکس ادا کر رہے ہیں اپنی آمدن وسائل کے مطابق، اور FBR کے ساتھ تعاون کریں، چونکہ ایک مضبوط FBR ہی مضبوط معاشی پاکستان کی ضمانت فراہم کر سکتا ہے۔ Right. Thank you so much, Asdai Saab, spokesperson for FBR was with us. Thank you so much. Have a blessed one جی، آپ نے وقت نکالا پروگرام میں آئے، اور جیسے کہ شاہ زیب صاحب نے شروع میں مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں، اور بیچ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور کیوں نہ ہم سب سے پہلے برساتی نالوں کے حوالے سے جس طریقے سے وہ پرابلمز وہاں ہوئی، تجاوزات قائم کیے جاتے ہیں، بالکل یس ایگزیکٹلی، اور یہی پرابلم ہے کہ جب تجاوزات قائم ہوں گے نالوں کے اوپر تو پھر نالوں سے نکاسیاب کس طریقے سے ہوگی، اور علاقے ڈوب جاتے ہیں، شہر ڈوب جاتے ہیں۔ بہت سارے علاقے ہم دیکھ رہے ہیں مایا جہاں پر بارشیں ہوئی ہیں وہاں پر ابھی تک خیر بارشیں مسلسل ہو رہی ہیں، لیکن جب باقی علاقے صاف ہو سکتے ہیں تو پھر وہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر باقی علاقوں میں ڈرینیج سسٹم اس طرح کا ہے کہ وہاں سے پانی کلیئر ہو سکتا ہے، تو جن علاقوں کی صورتحال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہاں سے پانی کیوں نہیں نکل سکتا؟ تو یہ نالوں پر تجاوزات جو قائم ہیں ان کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، پھر نالوں کی صفائی بڑی ضروری ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ جب بارش ہو جاتی ہے، نہیں جب بارش ہو جاتی ہے نالوں کی صفائی اس کے بعد شروع ہوتی ہے، یہ بات دیکھ کر اور یہ مناظر دیکھ کر ہم بڑے حیران ہوتے ہیں۔ خیر اس کے بعد بارشوں میں جو مسائل ہوئے وہ تو ہوئے، جو لوگ پریشان ہوئے وہ تو ہوئے، بارشوں کے بعد بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں۔ پھر ہم آج کل دیکھ رہے ہیں یہ جو مکھیاں ہیں نا مایا، یہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں، بالکل بڑھتی جا رہی ہیں۔ لیکن ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں نمائندہ راجو 2 فرید عالم صاحب، تو جو ہے وہ یہاں نیئر وی کین ہیئر یو، سو فرید عالم صاحب جو ہیں ہمیں بتانے ہیں۔ جی فرید بھائی بتائیے کیا سچویشن ہے؟ جی بالکل، ہر سال مونسون میں شہر قائد کے ڈوبنے کی جو بڑی 2 وجوہات ہیں، چھوٹے اور بڑے نالوں پہ قائم تجاوزات اور کچرے کی ناقص صفائی۔ کہیں پھل والے بیٹھے ہیں تو کہیں کشن میکر بیٹھے ہیں، کہیں ہوٹل قائم ہے، کہیں ڈینٹر بیٹھا ہوا ہے، کہیں کباڑی نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے، تو کہیں گنے کی مشین والا قابض ہے۔ یہ تمام قابضین دن بھر جو کام کرتے ہیں رات کے اوقات میں اپنا تمام کچرا، پھل والے پھلوں کی باسکٹ، ٹوکریاں، پیٹیاں، یہ سب کاغذ، بھوسا، یہ سب جو ہے چھوٹے نالے میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح ڈینٹر، پینٹر، اپنا لوہے کا سامان کچرا جو بچتا ہے وہ بھی چھوٹے نالے میں ڈالتے ہیں۔ اسی طرح ہوٹل مالکان اپنی چائے کی پتی وغیرہ جو بھی ان کا فضلہ ہے وہ سب لا کر ڈسٹ بن کے بجائے یا کچرا کنڈی میں ڈالنے کے بجائے آسان طریقے سے چھوٹے نالوں میں جو ان کے سامنے سے نالا گزر رہا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نالے جو 4 سے 5 فٹ چوڑے ہیں اور تقریباً 10 فٹ گہرے ہیں، آدھے سے زیادہ کچرے سے بھر چکے ہیں، جن کی صفائی کرنا بڑا ممکن نہیں ہے۔ بلدیاتی اداروں کی جانب سے
जब मानसून आता है तो नालों की सफाई का काम शुरू किया जाता है, लेकिन नाक़िस हिकमत अमली की वजह से और बल्दियाती इदारों में नाला सफाई के ठेकों में मुबैना भारी कमीशन की लेन देन के बायस जो ठेकेदार नाला सफाई का काम करते हैं वो भी मुकम्मल तौर पे नहीं करते। नाले से कचरा निकाला जाता है और नालों के ही किनारे रख दिया जाता है। जब बारिश होती है या कचरा धूप से सूखता तो वही कचरा बारिश के पानी में बह के या हवा के साथ दोबारा नालों में मुंतकिल हो जाता है और ये नाले पानी ले जाने के बजाय तमाम पानी सड़कों और गलियों और मोहल्लों में उबाल देते हैं। नागन चौरंगी की अगर हम बात की जाए, नागन चौरंगी हर साल बारिशों में डूबता है। ओल्ड सिटी एरिया हर साल बारिशों में डूबता है। हसन स्क्वायर डूबता है। 13 गुलशन इकबाल 13 D1 D2 हमेशा डूब जाता है। लांडी, कोरंगी, मलिर, सुरजानी टाउन, यूसुफ कोट, इन सब के डूबने की सबसे बड़ी वजह है कि नालों पर कायम तजावुज़ात को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद खाली नहीं कराया जा रहा। कराची के नालों को साफ़ करें तो आने वाले वक्त के अंदर मानसून हो या कोई भी ऐसी हंगामी सूरत हाल हो तो शहर को ओवरफ्लो होने से, शहर को डूबने से बचाया जा सकता है। तो काम की जानिब से इस अहम मसले के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। नागन चौरंगी से लेके सरजानी टाउन तक नाले, जो दोनों तरफ रोडों पे नाले हैं, मुकम्मल तौर पर तजावुज़ात माफिया, पथारा माफिया, होटल माफिया के कब्ज़े में है, डेंटर माफिया के कब्ज़े में है, जो इन नालों के बंद होने का सबब बन रहे हैं। फरीद आलम, थैंक यू वेरी मच। आपने अपडेट किया और आपने पूरी सूरत हाल हमें बताई कि किया क्या जाता है। नालों की सफाई की जाती है और फिर वही गंद निकाल कर, वही सारा कूड़ा निकाल कर नाले के ही किनारे लगा दिया जाता है, यानी कि जब बारिश होगी तो वही कूड़ा दोबारा बहकर उन्हीं नालों में जाएगा। फायदा क्या हुआ इस सफाई का? और शाहजेब, आपने वाली वो बात ना मैं सोच रही थी रिपोर्ट देखते देखते भाई की, और मैं ये देख रही थी कि वाकई में जब बारिश और पानी इकट्ठा होता है, जमा होता है, तभी हम सफाई का क्यों ख्याल करते हैं? बार बार इस बात को बताया जाता है, जिक्र भी किया जाता है अपेरेंटली कि भाई बारिशें आने वाली हैं, पिछली दफा से ज्यादा बारिशें होंगी, इतनी बारिशें एक्सपेक्टेड है, इतना लंबा स्पेल होगा, बारिशों का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, इंटेंसिटी बहुत बढ़ सकती है। उसके बावजूद जो है वो ख्याल नहीं किया जाता। लेकिन जो आपने कहा था मक्खियां और साथ में जो बीमारियां और ये मच्छरों और मक्खियों की अफजाइश में जबरदस्त इजाफा हो गया। ये बारिशों में हम देख रहे हैं, दरवाजा खुलता नहीं है और कोई 25-30 मक्खियां आपके घर के अंदर आ जाती हैं। हर तरफ से मक्खियां हैं। लेकिन इससे जो हम देख रहे हैं कि मलेरिया और दीगर अमराज फैलना शुरू हो गए, ये बड़े खतरनाक है, खासतौर पर बच्चों के लिए, तमाम लोग, बल्कि खैर सब लोगों के लिए। जगह जगह बारिश का पानी इकट्ठा है, उसको निकाला नहीं जा रहा। जब वो एक ही जगह रहता है तो मच्छर भी पैदा हो जाते हैं और उसकी वजह से भी आपको बीमारियां होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक और भी है जो माया आपको बताएंगी। अच्छा, वो नहीं, वो मैं बाद में ऐड कर रही थी। बाद में बताएंगी? हाँ, आपकी बात में ऐड कर रही थी। वो ये थी कि इस तरीके से ना, अच्छा मच्छर और मक्खियां तो अपनी तरफ, लेकिन जो गंदा पानी हमारे जल्द पर लग जाता है। फर्ज करें कभी आपने खिड़की में एंजॉय कर रहे हो, अल्लाह कितना अच्छा मौसम हो रहा है, गाड़ी से आपको लगेगा छपाटा सा, तो वो जो छपाटा होता है ना, उसमें बहुत सारे जरासीम होते हैं। बाय द टाइम आप घर पहुंचते हो पूरा रेड हो जाता है। वही चीज मेरे पैरों में भी हुई थी। बिल्कुल, ये फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं स्किन पे आपकी। ये स्किन पे, बिल्कुल, ये स्किन पे इन्फेक्शंस क्यों होते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए, इस गंदे पानी से कैसे बचें, यही हमें जानना भी है। और इसके लिए हमने आज हमें किया है हमारे स्टूडियो में हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? माया जी आप ठीक हैं? शाहजेब साहब आप खैरियत से? बहुत कम वक्त में ना आपने हकीम साहब बहुत सारी चीजें बतानी है। तो सबसे पहले तो ये बताना है आपने कि ये जो घरों में मक्खी और मच्छरों की और अजीब अजीब तरह के जो एलियन फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं, उनसे कैसे बचा जाए? देखिए, हड़ के महीने के बाद सावन शुरू होता है। सावन जिसे मानसून कहा जाता है, जो बारिशों का सीजन होता है, इसमें मक्खियाँ और मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और दूसरा सीवरेज का निज़ाम नहीं है, पानी इकट्ठा आपके सामने अभी आप दिखा भी रहे थे कि सब मिक्स हुआ है, जो गंदा पानी है, सीवरेज का पानी है और बारिश का पानी है। और उसमें एक और ये हुआ है कि हम उसी में घूम रहे हैं, उसी में जा रहे हैं, और हम अगर पैदल चल रहे हैं तो उसी पानी में से गुजर रहे हैं। सारी बात है, स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बाद लोगों को फंगल इन्फेक्शन होता है, बाद लोगों का एक्जिमा होता है, बाद सोराइसिस के पेशेंट्स होते हैं। तो जब ये पानी लगता है तो ये फिर दोबारा से जो है शिद्दत के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें इचिंग, खारिश, और खारिश ऐसी होती है कि दिल चाहता है खुजाते जाएं, बहुत ज़्यादा। तो देखें, इसमें सबसे पहले तो आपको एहतियात करना है। आप देखें, अगर इस तरह का वेदर हो रहा है, आप कम से कम गैर ज़रूरी तौर पे ना निकलें बाहर। और दूसरा ये है कि जहाँ पे जी कि जो पानी का है और मच्छर और मक्खियों का है, तो सिर्फ 2 चीज़ें घर पे रख लें आप। एक अजवाइन रख लें,
ایک کلونجی رکھ لیں, ان دونوں کو مکس کر لیں اور اس کی دھنی دیں آپ دیکھنا یہ مچھر اور جو جتنے بھی ہیں مکھیاں ہیں یہ سب بھاگنے شروع ہو جائیں گی. اچھا وہ کوئلے دیں تو آپ اچھا کسی بھی مقدار میں لے لیں, کوئی وہ مسئلہ نہیں. استھما کے پیشنٹ ہیں وہ احتیاط کریں, وہ نہ کریں, باقی سب کر سکتے ہیں یہ. اور گھر کے اندر گھر کے باہر کر لیں آپ, تھوڑی دیر کر لیں, ایک 5-7 منٹ کر لیں, 10 منٹ کر لیں. آپ دیکھیں کافی دیر تک آپ کے مکھی اور مچھر آپ کے قریب نہیں آئیں گے. یہ میں نے آزمایا ہوا ہے. جی بالکل. اور اس موسم میں اچھا کھٹمل بھی بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. جس گھروں میں کھٹمل ہوتے ہیں ان کے تو دیواروں پہ بھی چلنے شروع ہو جاتے ہیں. اس قدر میں نے خود دیکھے ہیں یہ. تو ایسی صورت میں آپ نے عملتاس کی ایک پھلی آتی ہے, وہ آپ اپنے کمڈ الماری پہ رکھ لیں, بیڈ پہ رکھ لیں, نیچے کہیں پہ بھی. تو اس کی اسمیل ایسی ہوتی ہے جو ہمیں تو محسوس نہیں ہوتی ہے, لیکن کھٹمل اس سے آپ کی اجازت سے, یہ جو بارشوں کے بعد ہماری کمروں میں اور گھروں میں سیلن کی ایک اسمیل آ جاتی ہے, دیواروں پہ بھی سیلن آ جاتی ہے, پانی آتا ہے, جس طرح ہم لوگ جو ہے وہ پانی اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں, بالٹیاں اور تولیے لگا رہے ہوتے ہیں, اس کی بھی ایک اسمیل ہوتی ہے جو کہ سانس میں بہت لگتی ہے. اور ہم کوشش کرتے ہیں, ہر ایک کے گھر میں ایئر پیوریفائر نہیں ہے, ہر ایک کے گھر میں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جو وہ افورڈ کر سکتا ہو. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے جو اسمیل تنگ کر رہی ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں نا گندا اور صاف پانی سب مل جاتا ہے, اس کی الگ اپنی گندگی الگ اور اسمیل الگ. روم کی اسمیل کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ہرمل دانہ ہوتا ہے, ہرمل دانہ, جی ہاں, آپ اس کی دھنی دیں گھر پہ, تو اس سے یہ کہ روم کی اسمیل جو ہے وہ آپ کی ختم ہوتی جائے گی. استھما پیشنٹ کے لیے کسی بھی قسم کا جو ہے وہ دھول دھواں منع ہے. جی ہاں, تو یہ بہت احتیاط کیجئے. اچھا جس طریقے سے ابھی مایا آپ بتا رہی تھی کہ بعض لوگوں کو جس طرح بارش کے موسم میں خشک کھانسی ہو جاتی ہے, اور ایسے موسم میں استھمیٹک الرجی والے یا اس میں سائنسائٹس الرجی والے بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں. کھانسی, ریشہ, گلا خراب, بخار سا فیل ہونا, اور ہوتا بخار نہیں ہے لیکن ٹمپریچر سا فیل ہوتا ہے, اور چھینکیں بے تحاشا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ نے بنفشا کے پتے, ہماری اینٹی الرجی ہوتے ہیں جو جڑی بوٹیوں میں, بنفشا کے پتے, برگے بنفشا کہا جاتا ہے, اس کی 1 چمچ اور ملیٹھی آدھا انچ کا ٹکڑا 1.25 کپ پانی میں ڈالیں, اس کو کہوا بنا لیں. 1 کپ صبح 1 کپ شام, صرف 3 دن پی لیں. یہ ایک قسم کا جوشاندہ ہوگا. آپ دیکھیے گا اسی 3 دن میں انشاءاللہ آپ دیکھیے گا. اور ملیٹھی اس کا کہوا بنا کے 3 دن پینا ہے. نزلہ, زکام, گلا خراب اور سر بھاری ہونا, طبیعت میں چڑچڑاہٹ ہونا, سستی, کاہلی ہو جانا. ساری رات میں آڑ ہی رہی ہوں, تو میں اٹھی بھی ایسی ہی نہ کر کے, تو وہ کیونکہ لیٹو سیدھا, میں شاذیب کو بھی بتائی تھی سیدھا, آج میں یوں ہی شروع کر رہی تھی. تو وہ مجھے کیا ہوا کہ وہ سو ہی نہیں سکتے, سیدھا لیٹا ہی نہیں جا رہا تھا. تو اتنی کھانسی اور بخار نہیں, اللہ کا شکر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن صرف کھانسی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے کیور ہو جائے گی صرف 2 یا 3 دن کے اندر. اور اکثر لوگوں کو ہڈیوں کا بخار فیل ہوتا ہے, شام ہوتی ہے کہتے ہیں مجھے بخار ہو گیا, حالانکہ وہ ٹمپریچر میں نہیں آ رہا. اگر وہ چیک کرتے ہیں تو اس میں نہیں آ رہا تھرمامیٹر میں. اس کو ہڈیوں کا بخار یا چور بخار بھی کہا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں, اور عام طور پہ جو موسمی بخار ہو جاتے ہیں اس کے لیے ایک لکڑی آتی ہے, گلو کی لکڑی, اس کی 1 انچ کا ٹکڑا اور اجوائن آدھا چمچ, اس کو 1.25 کپ پانی میں ڈالیں, جوش دے دیں, کہوا بن گیا. 1 ٹائم روزانہ پئیں, یہ بھی 3 دن پی لیں. آپ دیکھیے گا آپ کا فیور بھی ختم, بخار بھی ختم, اور دوسرا آپ کو جو ہاتھ پاؤں جل رہے ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں. ابھی یاد رکھیے گا, فیور اگر 3 دن میں آپ کا ٹھیک نہیں ہو رہا ہو تو پلیز فوری طور پہ اپنے قریبی معالج کو ضرور دکھائیے. بتائیے گا, پھر ہم جیسے بارش کا ذکر کر رہے ہیں نا, اس بارش میں جو پرابلم ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ لوگ مجبور ہیں باہر نکلنے پر. انہوں نے گھر سے نکلنا ہی ہے, کسی نے کام پر جانا ہے. 1 دن کی چھٹی دی تھی گورنمنٹ نے, لیکن اس کے بعد لوگوں نے نکلنا تو ہے اپنے کام سے. بالکل. تو اس میں وہ کیا کریں جب وہ اس گندے پانی میں نکلتے ہیں؟ اس میں گٹر کا پانی بھی شامل ہے, اس میں پتہ نہیں کیا کچھ شامل ہے, اور اس سے آپ کی سکن ڈیزیز ہو جاتی ہے, فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے. اپنی سکن کا خیال کیسے رکھیں, خاص طور پہ ٹانگوں کا جنہوں نے پانی کے اندر جانا ہے؟ دیکھیں جب آپ پانی کے اندر جا رہے ہیں, جب واپس آئیں تو فوری طور پہ کسی بھی اچھے جراثیم کچھ صابن سے اب شاور لے لیں, نہا لیں, دھو لیں, ٹھیک ہے. اور ایک جی ہاں, جو ایچنگ ہو جاتی ہے, اور جو ظاہری بات ہے فنگل انفیکشن میں بھی آپ کو ایچنگ خارش ہوتی ہے, اور ایکزیما میں بھی ہوتی ہے, دوسرے امراض میں بھی ہوتی ہے. تو ایک پتھر سا ملے گا, گندک آملہ سار اس کا پورا نام ہے, گندک آملہ سار, یلو کلر کا آملہ سار. اور یہ پتھر کی دکان پہ 10 روپے کا مل جائے گا. ارے واہ. اس کو پاؤڈر بنا لیں, سرسوں کے تیل میں ملا کے یا ناریل کے تیل میں ملا کے آپ اپنے پاؤں پہ, باڈی پہ لگا لیں,
اور 1 گھنٹے کے بعد دھو لیں. آپ دیکھنا آپ کافی حد تک بہتر ہوں گے اس 1 گھنٹے کے اندر. باقی صاحب جتنی چیزیں آپ نے بتائی اویلیبل ہوتی ہیں ایزیلی. کسی بھی پنسار شاپ پہ چلے آپ جائیں. بھی منگوا سکتے ہو. آپ کا کوئی نمبر کوئی ایسی چیز جس سے آپ کو کانٹیکٹ کیا جا سکے؟ میرا نمبر ہے 0321 212 3429. 0321 زندگی میں پہلی دفعہ مجھے کوئی نمبر یاد ہو لگا تو لیکن اگین سے بہت اچھا لگا آپ سے مل کے آگے. اچھا ایک چیز اور, اس موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کی 2 ٹون ہو رہی ہوتی ہے, 10 ٹون ٹھیک ہے نا, چہرے پہ 2 ٹون ہو رہے ہوتے ہیں. آپ انڈے کھاتے ہیں اس کے چھلکے پھینک دیتے ہیں, اس کے چھلکے پھینکے نہیں آپ. ایک 5 چیزیں بتا رہا ہوں وہ بھی وائٹ کلر کی ہوں گی. انڈوں کا چھلکا پاؤڈر بنا لیں 20 گرام, اور سفیدہ کاشغری 20 گرام, حسن یوسف 20 گرام, سچے موتیوں کا پاؤڈر 20 گرام. ان کو ملا لیں, پاؤڈر بنا لیں, عرق گلاب میں یا دودھ میں پیسٹ بنا کے فیس پہ لگائیں, آدھے گھنٹے بعد دھو لیں. آپ دیکھیے گا آپ ایسا لگے گا جیسے آپ تھوڑے سے لفٹ ہو گئے. اور دوسرا اوپن پورس منیمائز ہو جائیں گے, وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈس بھی ختم ہو جائیں گے, 2 ٹون چہرہ 1 ٹون ہو جائے گا. آرڈر کو دے سکتے ہیں, کوئی اگر چاہے کوئی بندہ منگوانا تو آپ کو آرڈر دے سکتے ہیں ان ریسیپیز کا, کوئی مسئلہ چاہیے دکان پہ ویسے مل جاتی ہے یہ. تھینک یو ویری مچ, شکریہ شو میں آئے, اور ہمیں یہ جاننا سب کچھ بہت ضروری تھا, لیکن ضروری یہ بھی ہے کہ آپ بریک لے لیں. ماسک لگاؤ. میں بہت زیادہ بے چین ہو کے جڑی بوٹیوں کا انتظار کروں گی شاید سے, بیکاز مائی خالہ از واچنگ ان ہیوسٹن, اور وہ کہتی ہیں, اچھا بڑا اچھا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, آئی تھنک ہم لوگوں کو اس بارے میں بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں, 7 سمندر پار رہتے ہیں, وہ کیسے ان ساری چیزوں کو جو ہے نا ان کو اویلیبلٹی حاصل ہوگی. جڑی بوٹیوں کا نا جو انگلش ورژن ہے وہ بتانا چاہیے تاکہ وہ ایٹ لیسٹ اس کو خرید سکیں, ہے نا. یہی ایک پاسبلٹی کہ وہاں وہ یہ نام لے کے جائیں گے تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. میں لے آؤں گا, فکر نہ کریں. خیر, ایک اور ہمیں اسٹوری شامل کرنی ہے, وہ ہے پاکستانی خواتین کے بارے میں, اور وہ کیا ہے کہ کوپ ایماؤ نے مشکل اور کٹھن پہاڑی چوٹی کر لی ہے. کراچی اور اسلام آباد کی خواتین پر مشتمل یہ ٹیم ہے جنہوں نے چند دن پہلے گلگت میں رپاک پیک سر کی ہے. کیا بات ہے. اور یہ ایسا نہیں کہ ہمیں آج پتہ چلا, ہم بہت دنوں سے ان کو دیکھ رہے تھے. جب خبریں آ رہی تھی تو ہماری سائٹ ہی میں اکٹھے ہو کے واو وی آر سو پراؤڈ آف دیز. اچھا آج کچھ ہو رہا ہے کہ ہم بات تو کر رہے ہیں لیکن ہمارا گیس جو ہے نا وہ کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے, تو وہ بارش کی وجہ سے. شازیب بیچارے بہت اچھا کور کرتے ہیں, ویری گڈ برو, آپ بہت اچھا کور کرتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے آ رہا ہے. لیکن دین اگین شازیب, خواتین, اچھا چلو آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, خواتین اسپورٹس میں جا رہی ہیں, خواتین بزنس کی فیلڈ میں. کل ہمارے پاس آئی ہوئی تھیں سافٹ انجینئرنگ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. خواتین ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے لے کے جا رہی ہیں, اور ان کی فیملیز ان کو بہت سپورٹ کر رہی ہیں. لیکن ادھر کے لیے خالی خواتین ہونا کافی نہیں ہے, خاتون ہونا کافی نہیں ہے, یہاں کے لیے آپ کو ہیلدی ہونا ضروری ہے. یہ کام کرنے کے لیے آپ کو ہمت آنا ضروری ہے. یہ کام کرنے کے لیے آپ کو ہائٹ فرائٹ ہونا نہیں ہونا چاہیے آپ کے اندر, کس طرح کا بھی ہائٹس کے ساتھ آپ کو ڈر ہو, فوبیا ہو, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آکسیجن آپ کی وہاں اوپر جا کے آپ لوگوں نے بتایا تھا, آپ لوگ گئے ہوئے تھے اوپر. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے جو کوپ ایما ہوتے ہیں ان کا جب بھی ذکر کرتے ہیں. خیر کیونکہ میں نے اس طرح کے جو سمٹس ہیں وہ نہیں کیے ہیں, لیکن ہم جب بھی کوئی ہائٹ پہ جاتے ہیں وہاں پر آکسیجن کی بڑی پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ ایئر پریشر بھی آئی تھنک لو ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے آکسیجن بھی آپ کو نہیں آ رہی ہوتی. اور ابھی ہم شندور ریسنٹلی گئے تھے, وہ بہت زیادہ ہائٹ پہ نہیں ہے, 12,600 فیٹ ہائٹ ہے اس کی, لیکن اس کے باوجود کیونککہ وہ ہائٹ ایک ہے وہاں پر آپ کو آکسیجن میں بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو یہ جو لوگ ہیں جو جاتے ہیں اس طرح سے مختلف چوٹیاں سر کرنے کے لیے, 642 میٹر ایگزیکٹلی 5,642 میٹر کی ہائٹ پر جانا, اور وہاں پر اپنے آپ کو فٹ بھی رکھنا, اور موٹیویٹڈ بھی رکھنا, ڈیڈیکیٹڈ بھی رکھنا, آکسیجن بھی وہاں کی میڈیکیٹڈ بھی رکھنا, اور پھر کم آکسیجن میں آپ کو سروائیو کرنا بڑا مشکل کام ہے. اور پھر ہماری جس طریقے سے, میں ان کے نام لینا چاہتا ہوں کیونکہ جو خواتین کو پیمائے انہوں نے 5,642 میٹر اونچی چوٹی سر کی ہے. 7 رکنی ٹیم تھی یہ, جس میں کون کون شامل ہے؟ سونیا بابر, ثنا جمیل, حفصہ عادل, سونیا امارہ اور ندا عامر شامل تھیں, جو کہ یہ ٹیم تھی 7 رکنی. اور یہ کارنامہ سر انجام دینے والی حفصہ عادل, ثنا جمیل اور سونیا بابر سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے, جو کہ ہمارے شو میں ہمیں جوائن کریں گی اور ان سے گفتگو ہوگی. اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے لیے کتنی پریکٹس کی جاتی ہے, کیونکہ اب لڑکیاں ہم دیکھ رہے ہیں مایا بہت آگے آ رہی ہیں اس میں. ارے تو بہت آگے, یہ تو اوپر چلی گئی, آگے بھی نہیں, کافی اوپر جا رہی ہے بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے, دیکھ کر دل خوش کر دیتا کڑیوں
کہ بھائی آپ لوگوں نے تو کمال کر دیا, تو کمال ہی کر دیا. یہ کمال اور جو زندگی میں دنیا میں پاکستان کا جھنڈا جو ہے اتنی اونچائی پر جا کر لہرانا. اور سونیا اور ہمارے ساتھ رمشا ساتھ ہیں. السلام علیکم سونیا, رمشا حفصہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سونیا اور حفصہ, ویلکم ٹو دا شو. گڈ مارننگ اینڈ بریلینٹ. ویری نائس. کیسی ہیں آپ؟ سونیا بات کرو. ہیلو. آپ سونیا اور حفصہ, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہاں الحمدللہ. یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی پہاڑی کی چوٹی جو ہے وہ سر کی ہے, کہ اس سے پہلے بھی آپ لوگ جا چکی ہیں؟ ہم لوگ ٹریکنگ کرتے رہتے ہیں بٹ یہ سمٹ ہماری فرسٹ تھی. ٹھیک ہے, یہ سمٹ آپ لوگوں کی فرسٹ تھی. اچھا, تو کیسا ایکسپیرینس رہا, ذرا اوور آل ہمیں بتائیں نا. آپ لوگ جب یہاں سے نکلے کہاں پہنچے, بیس کیمپ کون سا تھا, کس طریقے سے آگے بڑھے, کیا تیاریاں کیں, کتنی موٹیویٹڈ تھے آپ لوگ سب لوگ, اور کیونکہ اس کے لیے آپ کو کافی ٹریننگ بھی چاہیے ہوتی ہے, آپ کو اپنے آپ کا فٹنس لیول مینٹین کرنا پڑتا ہے, یہ سب کچھ کیسے کیا, ذرا ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں آپ تینوں. یہ سب ایسے کیا کہ موٹیویشن تو ظاہر سی بات آپ کو چاہیے ہوتی ہے, آپ میں حوصلہ ہمت ہو تو آپ سب کر سکتے ہیں. اور ہم ہر سال ایک کوئی نئی جگہ جو ہے پاکستان کی ایکسپلور کرتے ہیں, اور اس جب ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسی پہاڑی جو ہے وہ سر کی جائے جو ابھی تک کسی بھی پاکستانی فیمیل نے سر نہ کی ہو, تو ہم نے اس کے لیے روپل پیک کو جو ہے چنا. اور اس کے لیے کافی مشکلات آئیں, آپ کا اپنے گھر سے اپنی فیملی سے دور جانا, بغیر نیٹ ورک کے رہنا, اور بغیر بجلی, بغیر جو ہے نارمل جو ہم اپنے شہر میں آسائشیں ہوتی ہیں ان سے دور جا کے رہنا, اور ٹریک کرنا, کیمپ میں سونا, اور جو ہے بہتا ہوا پانی پینا, اور تپتی ہوئی دھوپ سہنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور سب سے پہلے یہ کہ آپ کو گھر سے اپنے اجازت لینا, ایک عورت کے لیے آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے, چاہے وہ سنگل ہو, چاہے وہ میرڈ ہو, چاہے وہ کسی بھی, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, ہاؤس وائف تھی, کانٹینٹ کریٹر تھی. تو ہر پروفیشن سے جو ہے مختلف جگہوں سے مختلف سپورٹ کس نے سب سے زیادہ کی, فیملی میں. جی 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 فیملی میں, فیملی بھی, دوست بھی, جن لوگوں نے آپ لوگوں کو سپورٹ. برابر والی آنٹی بھی ہو سکتی ہے. آواز لیٹ ہے. اوکے, اچھا. فیملی برابر والی آنٹی کہاں سپورٹ کرتی ہے, وہ تو کہتی ہے تم پھر گھومنے چلی گئی, تم پھر گھومنے چلی گئی. تو اگر آپ کے پاس فیملی سپورٹ نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ نہیں کر سکتے. اور شاید مجھ جیسی ہو تو کر لے گی, لیکن شاید وہ خوشی نہیں ہوگی جو ایک فیملی سپورٹ ہونے کے بعد آپ کرتے ہو, خوشی ہو. تو آپ کی فیملی کو جب آپ کی فیملی آپ دیکھتے ہیں وہ اپریشیٹ کرتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور اگر آپ کو پتا ہو کہ پیچھے سے کوئی خوش نہیں ہے تو پھر آپ کو ویسے بھی ایک الگ ٹینشن رہتی ہے. تو ہم لوگ زیادہ اس لیے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری فیملی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے ہماری ہر اچیومنٹ پہ. اچھا, آپ لوگوں کی جو مجھے ابھی تک سمجھ آ رہا ہے نا, نام میں پڑھ رہا تھا, میرے خیال میں سونیا سے ابھی تک ہماری بات نہیں ہوئی. سونیا ذرا آپ بتائیں کہ یہ پلان کیسے بنا کہ کراچی اسلام آباد کی پوری ٹیم بنے, اور وہ ٹیم بننے کے بعد اس ایڈونچر پر جائے. تو یہ پوری جو پلاننگ کی وہ کس نے کی, اس میں لیڈرشپ کوالٹیز کس کی زیادہ اچھی تھیں جو کہ یہ پورا پلان کر رہے تھے ٹرپ, اور پھر ساتھ میں آپ لوگوں کو کس کی سپورٹ حاصل تھی جنہوں نے آپ کو پھر یہ ٹریکنگ ہے اور اس کے بعد پھر ایک چوٹی سر کرنا, اس میں ساتھ لے کر گئے پوری ٹیم کو. آئی تھنک ثنا کے سونیا, سوچ لیں کیونکہ نام یہاں پر. اچھا, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ہوں سونیا بابر, اور جس کو آپ سونیا بابر سمجھ رہے ہیں وہ ہے سند جمیل. جی بالکل. اوکے جی میں ہم آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی انٹروڈیوس کرا دو تم. اچھا, پہلے میں انٹروڈیوس کروا دوں. میں ثنا جمیل ہوں, یہ حفصہ اسد ہیں, اور یہ سونیا بابر ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. جی آپ ذرا دوبارہ پلیز اپنا سوال ریپیٹ کیجیے گا. سوال میں کرنا چاہتی ہوں, اب بہت ہو گیا شاذیب کے سوال, اب میں کروں گی سوال. ایک تو یہ گرلز کہ جتنی بھی گرلز ہیں نا اس جو پلان میں گئی ہیں, ان کو اور آپ تینوں کی جو انرجی ہے نا, دیٹ از آؤٹ آف دس ورلڈ, سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کراچی اور اسلام آباد کا جو ملاپ ہوا ہے وہ امیزنگ ہے, کسی نیکسٹ لیول آل ٹوگیدر. تیسرا سوال جو میرا یہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا وجہ بنی, کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں زندگی نہ ملنے کی دوبارہ کی سچویشن کریٹ کرتی ہے, تو کیا کہیں کسی کا دل ول ٹوٹا تھا یا بس مل گئی ایک جیسے لائک مائنڈیڈ لوگ اور پھر چل پڑے؟ ہاں جی, آل یورز.
اچھا، وجہ سب سے بڑی جیسے کہ ابھی حفصہ نے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم لوگ جو خواتین کا گروپ ہے وہ ہر سال جو ہے وہ ٹریکس پہ نکلتا ہے. لاسٹ ایئر ہم لوگوں نے K2 بیس کیمپ کیا تھا کنکورڈیا ٹریک وچ از کنسیڈرڈ ایز ون آف دا ورلڈز موسٹ ٹفسٹ ٹریک آن دس پلانٹ. اور اس کے بعد پہ جب ہم لوگوں نے وہ سکسیزفلی اٹیمپٹ کر لیا تھا تو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس سے ہم لوگ ایک لیول اپ اوپر جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ K2 بیس کیمپ ٹریک سے ایک لیول اوپر جانے کی بات کریں تو اس میں پھر ماؤنٹینئرنگ جو ہے وہ انوالو ہو جاتی ہے. پھر ہم لوگوں نے جو ہے ایکسکیوز می ہم لوگوں نے جو ہے وہ پھر ڈفرینٹ ہیمالین رینجز اور کراکوم رینجز میں جو ہے ماؤنٹین جو ایکسپلور کرنا شروع کیا, اس کو گوگل کیا, ریسرچ کی کہ کون سے ماؤنٹینس میں جو ہے ہمیں مطلب کون سی پیک ہم لوگوں کو سبمٹ کرنی چاہیے. شوڈ بی اسٹارٹ آؤٹ وتھ 6000 اور وتھ 7000. تو میوچل ڈسکشن کے بعد یہ بات طے پائی کہ ہم کسی 6000 پیک کی طرف جو ہے وہ اپنا سفر اسٹارٹ کرتے ہیں. تو روپل پیک جو ہے وہ ہمارے گروپ میں ہوتی ہیں پارس علی, ان کو وہیں کے لوکل نے یعنی کہ استور کے لوکل نے جو ہے وہ ایڈوائز کیا, سجیسٹ کیا کہ آپ یہ روپل پیک کریں. تو انہوں نے ہم سب کے ساتھ ڈسکس کیا اور پھر ہم لوگوں نے اپنی میوچل ڈسکشن کے بعد جو ہے ڈیسائیڈ کیا کہ لیٹس جسٹ اسٹارٹ آؤٹ ود دس روپل پیک. اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی. جمیل اور سونیا بابر, آپ تینوں کا بہت شکریہ. تھوڑی سی ڈسٹورشن سی آواز میں, لیکن ہمیں بڑا اچھا لگا آپ تینوں سے ملاقات کر کے, آپ لوگ کی اسٹوری جان کر, اور جس طریقے سے آپ لوگ سمٹس پر جا رہے ہیں. امید کرتے ہیں آگے بھی ایسے ہی چھوٹیاں سر کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. یہاں پہ تھوڑی سی بریک لیتے ہیں, ہمارے کو چھینکیں آ رہی ہیں, واپس آتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں آپ لوگوں کو. گزشتہ روز ہم نے دیکھا اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر اخبار میں سب سے جو اوپر خبر ہے وہ ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کا انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے. اور گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر صدر پاکستان یعنی کہ ڈاکٹر عارف الوی نے چودھری پرویز الہی سے حلف لیا. وہ بذریعہ فلائٹ جو چودھری پرویز الہی وہ اسلام آباد پہنچے تھے اور خصوصی طیارے میں وہاں پر پہنچے, اور وہاں پہنچنے کے بعد ان سے یہ حلف لیا گیا. صدر مملکت نے چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے میں مبارکباد بھی دی. دوسرے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملنے بنیگالہ پہنچے ہیں کون, پرویز الہی صاحب, اور ملاقات میں پنجاب کابینہ اور دیگر امور پر مشاورت بھی ہوگی. تو اسی معاملے پر بات کرنی ہے اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے شیخ رشید صاحب نے. شیخ رشید صاحب سے ہم تھوڑی گفتگو کریں گے اس حوالے سے. شیخ صاحب آپ کریں گے سب سے پہلے پاکستان میں. شیخ صاحب, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے تو آج بہت بڑا دن ہے اور پنجاب میں تبدیلی آ چکی ہے, لیکن باتیں اب کچھ یہ ہو رہی ہیں کہ پنجاب میں تبدیلی آنے کے بعد پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے. آپ کی خان صاحب سے گفتگو ہوئی ہے, ان کا کیا سٹانس ہے کہ پنجاب کی حکومت اب آپ لوگوں کے پاس ہے, کے پی کے کی حکومت آپ لوگوں کے پاس ہے, کیا آپ لوگ الیکشنز کی باتیں کر رہے تھے تو اب اسمبلیاں تحلیل کریں گے, الیکشن کی طرف جائیں گے یا کنٹینیو کریں گے گورنمنٹ کو؟ دیکھیں, ہمارا مین مقصد اور عمران خان کا مین مطمع نظر مرکز میں اکثریتی حکومت بنانا ہے. باقی سب برانچ لائنیں ہیں. کتنے دن لگنے ہیں پنجاب میں یہ فیصلہ ابھی کرنا ہے, اور اہم فیصلے کریں گے عمران خان اس دور میں, اور شاید آج وہ خطاب بھی کریں. اور انہوں نے کیس تو لڑا نہیں, کیس تو بالکل سادہ تھا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ٹھیک ہے یا غلط ہے, اور یہ پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کر سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے جو بینچ ہے اس کو فکس بینچ کا, اور اس کو چیف جسٹس ہیڈ کر رہے تھے, اور جو کو کا لفظ یوز کر رہے ہیں یہ مشتعل ہو گئے ہیں فضل الرحمان صاحب. حالانکہ حکومت تو پنجاب کی تھی, یہ جہاں ان کا کوئی ممبر ہی نہیں ہے, اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ بھئی ملک کے پاس واحد راستہ انتخاب ہی ہے. اور 7 روپے کل بجلی بڑھائی ہے, ابھی ایک گھی بھی مہنگا ہوگا, اور ڈالر یہ 250 کی طرف جا رہا ہے, 241-42 پر کل لڑکیاں کھلی ہیں اسلام آباد میں. تو یہ سارے حالات جو ہیں حکومت سے چل نہیں رہے, اثاثے یہ بیچنے جا رہے ہیں. خریدار منڈی میں ہے کوئی نہیں, اسٹاک ایکسچینج کریش ہے. ڈالر اگر 250 کا ہو گیا تو انہوں نے کدھر جانا ہے؟ یہ تو اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں خود گر گئے ہیں. جو گڑھا یہ ہمارے لیے کھود رہے تھے اس میں یہ خود گر گئے ہیں. اور میں 30 اگست تک بہت پہلے کہتا تھا کہ جولائی بڑا اہم مہینہ ہے, اور 30 اگست تک اہم فیصلے ہو جائیں گے. اکتوبر نومبر میں مجھے امید ہے انشاءاللہ الیکشن ہو جائیں گے. اکتوبر نومبر میں الیکشنز ہو جائیں گے, آپ کو امید ہے. سر یہاں پہ یہ بھی بتائے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کی ملاقات بھی آج ہونی ہے عمران خان صاحب سے.
اب کیا اس میں اہم فیصلے متوقع ہیں؟ کن معاملات پر بات چیت ہوگی، کن امور پر بات چیت ہوگی؟ ابھی تو دیکھیں نا جی، یہ دونوں فیصلہ کریں گے کہ اسپیکر کون ہوگا، کیبنٹ کیا ہوگی. ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی عدم اعتماد آئے گا. اور آج تو میرا خیال ہے زیادہ تر باتیں یہی ہوں گی. اب یہ ملتے رہیں گے اور ایک بہتر ریلیشن شپ میں پنجاب کو لے کر جا رہے ہیں. اور بنیادی فیصلہ تو اسپیکر کا ہے اور کیبنٹ کا ہے، وہ آج کریں گے. اور جو بعض لوگوں نے غلط فیصلے کیے اور ان کے چہیتے اور پسندیدہ لوگوں کو اپائنٹ کیا گیا، ان کے بارے میں بھی فیصلہ کریں گے. اسی قسم کا ہے. اچھا شیخ صاحب، آپ نے کل بھی کہا، آپ کا بیان آیا کہ بھائی اتحادی بتا دیں کہ ان کا پسندیدہ جج کون سا ہے. اب اتحادیوں کا ہونے والا ہے جلسہ، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ان کا اتحادیوں کا جلسہ نہیں ہونے لگا؟ کل سربراہی میٹنگ ہے، مایوسی کا انبار ہوگا. کیا کریں گے جی؟ اتحادی ہیں ہی 3 پارٹیاں، باقیوں کے نام اگر 13 پارٹیوں کے آپ کو آتے ہیں لوگوں کے، تو مجھے بتا دیں. نہیں بس وہ کرنے تو والے نا جلسہ شیخ صاحب، پھر کیا آپ کے خیال میں ختم ان کا کوئی مطلب سین نہیں آن، اب آف ہو گیا؟ میں نہیں دیکھتا. نون لیگ میں بھی 2 گروپ ہو رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے اب ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے تھا، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ اقتدار میں رہنا چاہیے تھا. اور جو نواز شریف گروپ ہے وہ کافی برہم ہے، جس میں مریم بھی شامل ہے. شہباز شریف اقتدار کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. تو ہر طرف ایسے ہی حالات ہیں. ابھی چودھری برادران بٹے ہیں آپس میں. اب دیکھیں شریف برادران کا کیا بنتا ہے. آنے والے مہینے میں فیصلے ہو جائیں. اچھا شیخ صاحب، آپ پہلے کہتے رہے ہیں نون اور شین جو ہے وہ الگ ہو جائیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ نون سے شین نکلے گی، وہ نکلی ہے. نہیں وہ نکل گئی. آپ ان کے آپس کے معاملات کیسے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں اب جو ہوا ہے گزشتہ روز، جو کچھ ہم نے دیکھا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور پی ٹی آئی کو سب کچھ واپس ملنے کے بعد پنجاب میں، آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں خاص طور پر نون لیگ کی سیاست اب ختم ہو گئی ہے؟ میں تو لاہور میں تھا جی. لاہور میں تو میں نے کافی کے حالات برے دیکھے ہیں. میں شہری حلقوں میں 4تھی ٹکٹ انہوں نے غلط آدمی کو دی. اگر وہ بھی کسی صحیح آدمی کو دیتے وہ بھی نکال لیتے. جو ان کی اسٹیٹ ہے، جو ان کی ناک کے نیچے لاہور ہے، جن پر ان کو بڑا مان اور فخر ہوا کرتا تھا، جہاں انہوں نے بہت سارا خرچ کیا، وہاں یہ ہار گئے ہیں. تو لیا اور بھکر اور چیچا وطنی جو دور دراز علاقے تھے، وہاں بھی عمران خان گھروں میں گھس گیا اور اس کا ایک ووٹ بینک بن گیا. دیہی علاقے میں بھی پہلے کہا جاتا تھا یہ روڈ کی پارٹی ہے. کیا جلسہ پھر ناکام ہونے والا ہے شیخ صاحب آپ کے؟ ابھی پروڈکشن نا ہم بولتے رہتے ہیں شو میں بار بار، آج اجلاس ہونے والا ہے جو اچھا آج ہونے والا، کر لیں کیا کریں. اچھا شیخ صاحب، مجھے یہ بتائے گا، جیسے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اکتوبر نومبر میں الیکشنز ہو سکتے ہیں، یہ پاسبل ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب پھر 2/3 اکثریت سے جیت جائیں گے اور ان کو کسی کے ساتھ کولیشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ اس کی خواہش تو یہی ہے، اس کی سوچ بھی یہی ہے، لیکن اکثریتی رائے کی حکومت ہوگی پارٹی کی، اور کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں ہوگی. اول تو ان کا بھی 2 ووٹوں کا فرق ہے. یہ بھی آج شاید سوچیں کہ ان کو بھی فارغ کریں 2 ووٹوں کے ساتھ. شیخ صاحب، نون لیگ کا تو آپ نے ذکر کر دیا، لیکن ایک پارٹی کا اور ذکر کرنا بھی باقی ہے، پیپلز پارٹی کا. میں چاہ رہا ہوں آپ سے کچھ جاننا، کیونکہ زرداری صاحب کی بڑی طویل ملاقات ہوئی. پیپلز پارٹی اس وقت سیاست میں کہاں کھڑی ہے؟ نون لیگ کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا ہے. یہاں سے وہ نکلی تھی وہیں کھڑی ہے، وہاں بھی کھڑی رہتی ہے کہ نہیں. اسی گراؤنڈ میں وہ چکر لگا رہی ہے، سندھ کی گراؤنڈ میں. اور عمران خان سندھ جا رہے ہیں، انٹیریئر سندھ میں وہ کمپین کریں گے. انہوں نے کہا ہے کہ میں انٹیریئر سندھ میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاؤں گا. اچھا شیخ صاحب، آخری ایک ہفتے کی پریڈکشن کیا ہونے والا ہے؟ ایک ہفتہ 15 اگست کر دیں، ایک ہفتہ نہ چلے 15 اگست ڈن. کیا ہونے والا؟ 15 دن میں اہم فیصلے ہوں. 15 دن میں اہم فیصلے ڈن ہو گیا. ڈن. تھینک یو سو مچ. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو فار یور ٹائم. گاڈ بلیس یو. اور انہوں نے کہا کہ 15 دن میں 15 اگست تک اہم فیصلے ہو سکتے ہیں، بڑے اہم فیصلے ہو سکتے ہیں. تو پاکستان کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو ہمیشہ کی طرح. اب آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں شاہزیب، اور ہم جائیں گے امپورٹ کے حوالے سے کہ جی کس طریقے سے جس طرح امپورٹ کی جو ہے وہ چیلنجز آ رہے تھے ہمیں کہ انڈسٹری کو بہت افیکٹ ہو رہا تھا، ٹیکس بہت بڑھ رہا تھا، امپورٹ رکی ہوئی بھی تھی. So is there any development in that? بالکل. ملک کی جب اوور آل اکانومک جو سچویشن اس پر بات کرتے ہیں تو مارکیٹ میں ایک عدم اعتماد ہے اور ایک اسی کی فضا پھیلی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں سرمایہ کار بڑے خوف زدہ ہیں، خوف کا شکار ہیں. اب بزنس بڑا ڈاؤن ہے، خاص طور پر جب حکومت دیکھتے ہیں کہ اس حکومت میں ابھی مارکیٹ کو اعتماد اور مثبت احساس نہیں ملا، اور جو سرمایہ کار ہیں بڑے پریشان رہے ہیں، چاہے وہ ٹیکسز کی صورت میں رہے ہوں یا وہ امپورٹ بند ہونے کی صورت میں رہے ہوں، یہ سارے معاملات چلتے رہے. اب بات یہ ہے کہ جو اس وقت خبر آ رہی ہے سامنے کہ جو لگژری آئٹمز کی درآمد پر عائد پابندی میں نرمی کا امکان ہے،
تو حکومت 5 برآمدی شعبوں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ درآمدی ادائیگیوں کو کلیئر کر کے موبائل فون اور آٹو موبائل کے علاوہ چند اشیاء پر عارضی مدت کے لیے نرمی کر سکتی ہے. تو یہ نرمی تو کی جائے گی، لیکن ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ جب پابندی عائد کی گئی تھی امپورٹڈ آئٹمز پر تو اس سے اکانومی ہماری کچھ بہتر ہوگی، کیونکہ ہماری امپورٹ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی. تو کیا اب اس کے بعد نرمی کرنے کے بعد، یعنی کہ اب ہم اگر نرمی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آلریڈی کچھ بہتری آ چکی ہے اکانومی میں یا نہیں آ چکی ہے؟ خیر یہ سارے معاملات ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے ہماری اوور آل اکانومی کی، اور اب یہ تمام تر اقدامات جو معیشت کے لیے کیے جا رہے ہیں یہ کیسے ثابت ہوں گے آنے والے وقت میں، پھر حکومت کو فوری طور پر کیا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے سابق پالیسی ایڈوائزر وزارت خزانہ ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب. سر ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب سویرے پاکستان میں. ڈاکٹر صاحب اطلاعات یہ ہے کہ حکومت 29 اشیاء کی درآمدات پر عائد پابندیوں میں عارضی مدت کے لیے نرمی کر سکتی ہے. اب کیا ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ پابندیاں اب اٹھا لی جائیں یا اس میں نرمی کرتی جائے؟ ہماری کچھ اوور آل اکانومی اتنی بہتر ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹس آلویز اے پلیجر ٹو بی آن 92. دیکھیں پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کی 3-4 چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک گلوبل سناریو میں کام کر رہی ہے جو کہ بہت چیلنجنگ ہے. چیلنجنگ کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ جو گلوبل گروتھ فورکاسٹ ہیں وہ ڈاؤن ورڈ ریوائز کرتی جا رہی ہے ایون IMF. اور اس میں جو بڑی ہماری ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں کون، جس میں یورپین یونین ہے، جس میں USA ہے اور چائنا ہے، ان سب کے جو گلوبل فورکاسٹ ہیں وہ ڈاؤن ورڈز ریوائز ہو رہے ہیں، اور جو ان کی پرائسز ہیں یعنی کہ انفلیشن ہے وہ اپ ورڈ ریوائز ہو رہی ہے. سو یہ ایک بہت بڑی چیلنجنگ سچویشن ہے جس کا ہمیں سامنا ہے. ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو گلوبل کموڈٹی پرائسز ہیں وہ اوپر ہیں، ایلیویٹڈ لیولز پہ ہیں. سو یہ ہے انٹرنیشنل چیلنج جس میں پاکستان ورک کر رہا ہے. اب اگر آپ ڈومیسٹکلی دیکھیں تو کچھ انسرٹنٹیز ہیں جو کہ پاکستان کی اکانومی کو اکلپس کر رہی ہیں. پولیٹیکل انسرٹنٹی کی آپ نے ابھی ڈسکشن بھی کی، میں سن رہا تھا شیخ صاحب سے، آپ ڈسکشن کرتے رہتے ہیں باقی PDM کے لیڈر سے بھی، تو وہ بہتر اس پہ رائے دے سکتے ہیں. بٹ جو دوسری انسرٹنٹی ہے وہ ہے کہ ہم IMF کے پروگرام میں پچھلے 4-5 ماہ سے سٹالڈ ہیں. یعنی کہ سٹالڈ سے مطلب ہے کہ پروگرام میں تو ہم ہیں، پر جو اس کا 7واں ریویو تھا وہ انکمپلیٹ رہے پچھلے کئی ماہ سے. اب 8ویں ریویو کا بھی ٹائم آ گیا تھا. اب ہمیں ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے ان کے ساتھ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایگری کر لیا ہے کہ کیا پالیسیز ہیں جو کہ بورڈ میں جائیں گی IMF کی، جو کہ اگست کے اینڈ میں جائیں گی. تو پہلے تو انسرٹنٹی ریموو ہو جائے گی ونس وی ڈو دا بورڈ. اسٹاف لیول ایگریمنٹ ایک بڑی اچیومنٹ ہے، بٹ وی مسٹ کمپلیٹ دا بورڈ جس کے کچھ پرائر ایکشنز ہیں. ایک پرائر ایکشن آپ نے دیکھا کہ کل بجلی کی نرخ جو ہیں ان میں تبدیلی کی گئی اور 3.5 روپے کل 26 اگست کو بجلی کے نرخ جو ہیں وہ ایوریج بڑھائے گئے. 2 پروٹیکٹڈ رکھا گیا اپ ٹو 200 یونٹس کو. سو یہ ہے ایک اوور آل تنازل جس میں آپ کی اکانومی ورک کر رہی ہے. پر جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے $80 ارب کی امپورٹ کی لاسٹ ایئر. یہ بہت ہی ایک ایسکلیٹڈ لیول ہے. آپ کی ایکسپورٹس تقریباً $31 ارب کے قریب تھیں. یہ جو گیپ ہے کچھ تو ریمیٹنسز سے میٹ ہو جاتا ہے، اس نے آپ کا ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ بنایا یعنی کہ $48 ارب کا. جسٹ ویورز کے لیے پاکستان کا ایک بہت ہی ہائٹنڈ اور ایسکلیٹڈ گیپ ہے. اس کی وجہ سے وہ پابندیاں ہمیں لگانا پڑی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. وہ پابندیاں کیا تھیں؟ دیکھیں صرف پابندیاں یہ نہیں صاحب، لیکن امپورٹ بل میں کمی بہت امپورٹنٹ ہے اور اسی کی ہم بات بھی کر رہے تھے، مختلف پروگرامز میں ذکر ہوتا رہتا ہے. لیکن ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو استحکام دینے کے لیے امپورٹ، خاص طور پر جو لگژری آئٹم اس پر پابندی عائد کی گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس پابندی سے ہمارے زر مبادلہ میں کتنی بہتری آئی؟ ہمارے ذخائر کو استحکام ملا ہے آپ کے خیال میں؟ بہت اچھا سوال ہے. ان کی امپورٹ تھی وہ تقریباً $7.5 ارب کے قریب تھی. اب جولائی کا نمبر ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، بٹ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو جولائی کی امپورٹ ہے وہ تقریباً $5 ارب کے لگ بھگ آ جائے گی. سو آپ کچھ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک استحکام ملا. یہ استحکام کیوں آیا؟ اور پھر میں تھوڑا سا اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ایک تو 100% LC مارجن لگا دیا گیا، پھر ہم نے ڈیوٹیز لگائیں بہت سی چیزوں پہ. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے جو اپنا پالیسی ریٹ ہے اس کو بڑھا کے 13.75 کر دیا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ روپی کی ایک ایڈجسٹمنٹ ہوئی. ان سب چیزوں سے امپورٹ مہنگی ہوئی. بٹ جو مئی اور جون کی امپورٹ ہے نا، وہ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ وہ 2 چیزوں کی وجہ سے آ رہی ہے. وہ آ رہی ہے ہماری پیٹرولیم پروڈکٹس اور LNG امپورٹ سے. ہمارا جو بل ہے مئی جون کا وہ جو بہت ایلیویٹڈ ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے $6.2 بلین کی پیٹرولیم پروڈکٹس کی امپورٹ کر لی.
اور میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کو موو کرنا چاہیے کنزرویشن سے. انرجی اسٹریٹجی جو ہے نا اس وقت وہ دنیا میں از کنزرویشن اینڈ نتھنگ ایلس. آپ اپنی انڈسٹری کو ضرور دیں, ڈومیسٹک کو کم سے کم رکھیں, کمرشل کو کم سے کم رکھیں, کم دن دفتر جائیں, آپ کار پولنگ کریں, یہ سارے وہ ذرائع ہیں. انٹرنیشنل ٹریول کم کریں, ڈومیسٹک ٹریول کم کریں. اس کی وجہ سے اب یہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس چونکہ ڈیزل 2 ماہ کا پڑا تھا, سو آپ کو ایک تھوڑی سی ٹیپرنگ دکھائی دے رہی ہے. پر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ٹیپرنگ اس لیے بھی ہے کہ گاڑیاں نہیں امپورٹ ہو رہی, موبائل فونز نہیں امپورٹ ہو رہے, کچھ را مٹیریل میں بھی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے, اور اس کی وجہ سے ایکسپورٹرز تھوڑے سے جو ہیں پریشان ہیں. سو کیا یہ جا رہا ہے کہ ان کی جو پریشانی ہے اس کو دور کیا جا رہا ہے, کیونکہ اسٹیٹ بینک اس وقت واچ کر رہا ہے اور ایل سیز کھولنے کی پرائر اپروولز لینی ضروری ہے. سو یہ سب تھوڑے سے میجرز جیسے جیسے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں واپس جائیں گے. دیکھیے یاد رکھیے کہ اب بنگلہ دیش بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلا گیا ہے, اس کے ذخائر بہت زیادہ تھے فارن ایکسچینج کے. ہمارے اس وقت ذخائر تقریباً $9.3 بلین کے ہیں. اگر آپ ان کا اندازہ لگائیں تو یہ ہماری تقریباً 1.5 ماہ کی امپورٹ کو کور کرتے ہیں. یہ بالکل کافی نہیں ہے, ہمیں کم از کم 3 ماہ پہ ہونا چاہیے. بٹ وی آر موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ایک مارکیٹ میں عدم اعتماد ہے, اور ظاہری بات ہے جب امپورٹڈ آئٹمس پر, خاص طور پر لگژری آئٹمس پر اور دیگر آئٹمس پر, خام مال پر بھی کئی جگہ پر ہم نے دیکھا ہے کہ پابندی عائد کی گئی, تو اس کے بعد ایک عدم اعتماد دیکھا گیا مارکیٹ میں, خاص طور پر سرمایہ کاروں کے لیے بڑی پرابلمز آ گئیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس میں اگر نرمی کی جا رہی ہے تو پھر دوبارہ سے مارکیٹ کو ایک کانفیڈنس ملے گا, سرمایہ کاروں کو کانفیڈنس ملے گا اور مارکیٹ میں تھوڑی سی بہتری آئے گی؟ دیکھیے یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ ایک آپ کی انٹر بینک کی جو لیکوڈٹی ہے وہ اس وقت کنسٹرین ہوئی ہے. سو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو سپلائی آف ڈالرز ہیں اور جو ڈیمانڈ آف ڈالرز ہیں اس کو میچ نہیں کر پا رہے, اور اس وجہ سے جو آپ کے پاس اویلیبلٹی آف ڈالرز ہے, چاہے وہ خام مال ہو چاہے وہ باقی انڈسٹریل را مٹیریل ہو, وہ منگوانے میں آپ کو دقت ہے. اسی لیے آپ نے سنا کہ کچھ گاڑیوں والے پروڈکشن کو ہیں. سو یہ سب ہو رہا ہے. یہ لیکوڈٹی جو ہے یہ ریموو تبھی ہوگی جب آپ کو آئی ایم ایف کا پروگرام مل جائے گا اور ہمارے تھوڑے سے ڈالر کے ذخائر بڑھنا شروع ہوں گے, فرینڈلی کنٹری سے پیسے آئیں گے, اور جو سپلائی اور ڈیمانڈ کا گیپ ہے وہ چاہے تھوڑا سا اسٹیٹ بینک میچ کر سکے, تھوڑا سا ہماری امپورٹس کو کرب ہونے سے آ سکے اور ایکسپورٹس کے بڑھنے سے آ سکے. پلس آپ کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ پچھلے ماہ میں تھوڑی سی ٹیپر کی ہیں, ان کو واپس $3 ارب کے قریب لایا جائے. تو یہ سب جو عوامل ہیں ان کو اکٹھا ہونا ہے. کانفیڈنس یہ بھی آنا ہے کہ ایکسپورٹر نے اپنے جو ڈالر ہیں وہ امیڈیٹلی جو ہیں وہ ریمٹ کرنے ہیں, وہ کبھی ہولڈ کر جاتا ہے بیکاز وہ یہ سمجھتا ہے, جس آپ نے عدم اعتماد کی بات کی کہ ڈالر 230 نہیں میں 32 پہ بیچ لوں 33 پہ بیچ لوں, سو ویٹ کر جاتا ہے. سو یہ جو عدم اعتماد ہے اس کو ہم نے ریموو کرنا ہے, اور اس کا بیسٹ ذریعہ فارن ایکسچینج کے ذخائر کو میں سمجھتا ہوں 12 سے 15 ارب ڈالر پہ لے جانا ہے. اس سے جو ساری مارکیٹس ہیں ان کی جو جٹرینس ہے, جو ڈسکمفرٹ ہے وہ ریموو ہو جائے گا, اور جو ڈالر کی ڈس آرڈرلی موومنٹ ہو رہی ہے اسے ہمیں روکنا ہے. اب سیکنڈلی سر, برآمدات کو مسابقتی بنانے کے لیے رواں مالی سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سبسڈی دی جا رہی ہے, بجلی پر فی یونٹ 9 سینٹ اور گیس پر فی یونٹ $9, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کافی بہتری آئے گی, کیونکہ ہماری ایکسپورٹس بڑھانا بھی بہت ضروری ہے اس وقت؟ سو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ سبسڈی دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. پہلے تو انرجی سیکٹر پہ میں یہ کہتا چلوں کہ ہمیں پورے پاکستان کے انرجی سیکٹر کو ری ڈیزائن کرنا ہے, اور اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈسکوز ہمارے پاس ہیں یا جنریشن کمپنیز ہمارے پاس ہیں, جب تک ہم ان کا کوئی ڈیسیجن نہیں کر لیتے کہ رکھنی ہے کہ بیچنی ہے, ان کو ایفیشینٹلی چلائیں گے تو یہ جو آپ کا ٹیرف ہے یہ نیچے آئے گا, ورنہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں لوکل ہائیڈرو پہ, سن پہ, اور تیسرا ہوا سے جو بجلی بنتی ہے اس پہ موو کرنا ہے. بٹ ان دا شارٹ رن ہمیں سبسڈی دینا اس لیے ضروری ہو گیا کہ جو ہمارے ریجنل پارٹنرز ہیں ان میں بجلی کی قیمت کچھ کم ہے اور ہماری جو انڈسٹری ہے اس کو زیادہ مل رہی ہے. سو ایک 5 سیکٹرز کو ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جا رہی ہے, پر اس کو ایونچولی چونکہ پرائسز دنیا میں بڑھ گئی ہیں ان کی چیزوں کی جو وہ بیچ بھی رہے ہیں, تو اس کو ٹیپر آف کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ کافی بڑا ہے اور ہم متحمل نہیں ہو سکتے ان دا لانگ رن. سو ایفیشنسی ہی ایک میجر ہے. سبسڈی ہمیشہ ٹارگیٹڈ رکھنی چاہیے, اور سبسڈی اس وقت ایگریکلچر ٹیوب ویلز پہ بھی ہے, انڈسٹری پہ بھی ہے, اور تیسرا ہمارے جو
कम इस्तेमाल करने वाले यूनिट्स हैं उन पे भी है। ये 3 सब्सिडीज मुल्क दे रहा है। जब लोग कहते हैं ना कि हम मुल्क में क्या कर रहे हैं सपोर्ट करने के लिए ग्रुप्स को, तो आप देखिए कि इतनी बड़ी 3 सब्सिडीज हैं। पर यस, हमारी एक्सपोर्ट्स पिकअप की हैं और हम 30-31 अरब डॉलर पे चले गए हैं। अब हम 35 अरब डॉलर टारगेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल इससे एक फर्क जरूर पड़ा है, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कम हुई है और जरा कंपैटिबल हुई है रीजनल पार्टनर से, चाहे वो बांग्लादेश हो और दीगर ममालिक। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। आपने में ज्वाइन किया। साबिक पॉलिसी एडवाइजर डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें थॉरली वो बता रहे थे खासतौर पर इस वक्त मैशत हमारी कहाँ खड़ी है, हमारे लिए डॉलर्स कितने इंपॉर्टेंट है, ज़र मुबादला कितना इंपॉर्टेंट है, हमारा इम्पोर्ट बिल कम करना कितना ज़रूरी है। तो सारी सूरत हाल में इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं वो हमने जान लिया है, लेकिन हम इस वक्त यहाँ खड़े हैं कि हमें एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे पर कुछ और मौजूआत हैं जो शामिल करने हैं प्रोग्राम में। पाकिस्तान में शाज़ेब वर्मा के साथ आने का बहुत शुक्रिया। आप हमें बराह रास्त देखें IG2 पर, और साथ साथ जो खबरें हमारे जो हमें कहते हैं किसी ने बर्डी ने आके बताया शाज़ेब के क्रिकेट के मैदान में श्रीलंका की पोजीशन कुछ बेटर हो गई है। देखें कि खबरें कितनी मजबूत होती जा रही है, श्रीलंकन पोजीशन किचन की तरह। लेकिन खैर श्रीलंकन टीम ने दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान पर 300 से ज्यादा रन की सबकत हासिल कर ली है। कौमी क्रिकेट टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 231 रन बनाकर आउट हुई थी। आगा सलमान ने 62 रन बनाए थे, लेकिन हमें कुछ परफॉर्मेंस अच्छी नजर नहीं आई थी। जब एक विकेट हमारी गिरी थी तो उसके बाद लाइनें लग गई थी। लेकिन खैर क्रिकेट पर हमें मजीद बात भी करनी है, इस वक्त क्या पोजीशन है पाकिस्तानी टीम की, इस पर भी बात करनी है। लेकिन इससे पहले आपको ये बताएं कि जो हमारी परफॉर्मेंस थी इसका हम जिक्र कर रहे थे आगा सलमान के साथ साथ कि बाबर आजम के हमारे क्रिकेट में प्रॉब्लम ये माया कि जब हमारा टॉप ऑर्डर आउट होता है तो मिडिल ऑर्डर तो फिर गायब हो जाता है और उसके बाद फिर टेल तक चले जाते हैं अचानक, और उससे क्या होता है कि हमारा जो स्कोर हमें करना होता है वो हमारा रह जाता है। तो क्या प्रॉब्लम है जो हमें बेहतर करने की जरूरत है इस वक्त? हमारे जो पोजीशंस हैं खासतौर पर जो कॉम्बिनेशंस हैं उसमें कोई कमजोरी है या कोई और वजह है, ये आज हमें बात करनी है। कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, बिकॉज हमें पिछले सेशन में आपको याद होगा मुबारक भट्टी साहब से तो हमने यही पूछा था कि क्या कॉन्फिडेंस ओवर हो गया या हमने बहुत ज्यादा 1 या 2 प्लेयर्स पे डिपेंड करना शुरू कर दिया या बकिया लोगों से फोकस हट गया कि लोग ये कहने लगे यार उनका तो फोकस लोगों का उन्हीं पर होता है जो रिजल्ट देते हैं, हम पे तो इतना है नहीं तो हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करें। या वाकई पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया था लेकिन श्रीलंका ने उससे बेहतर परफॉर्म किया था। ये बहुत सारे सवाल, मैं सवाल सही किए ना मैंने? बिल्कुल, बहुत सारे सवाल आपने उठाए हैं और सही उठाए हैं। पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज कम रोशनी के बायस मैच जल्द खत्म कर दिया गया और तकरीबन मेजबान टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 323 रन की बरतरी हासिल है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि तीसरे रोज के आगाज में पाकिस्तान ने 191 रन पर 7 विकेट से अपनी इनिंग्स दोबारा शुरू की तो सिर्फ 42 रन के इजाफे के साथ पूरी टीम पेविलियन लौट गई। ये होता है हमारे साथ, ये क्यों होता है? हमारी क्या वजह है कि हमारे जो टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर फिर अचानक गायब हो जाते हैं और बाबर आजम की सपोर्ट हमें हासिल ना हो तो फिर हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। बाबर आजम खुद अगर अच्छा परफॉर्म ना कर सके, लेकिन आगा सलमान को हम देख रहे हैं कि उन्होंने इसमें फिर भी 62 रन बनाए और कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई। पाकिस्तानी टीम मैच 231 रन ही बना सकी और श्रीलंका की शानदार बॉलिंग ने पाकिस्तानी बैटर्स को आउट कर दिया। उनकी शानदार बॉलिंग रही लेकिन हमारी जो शानदार बैटिंग है वो कहाँ गई, ये हम आज वजह जानना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा रन जो हैं वो जैसे कि मैंने जिक्र किया आगा सलमान ने किए, उन्होंने 62 रन की इनिंग्स के लिए। इसके अलावा इमामुल हक 32, मोहम्मद रिजवान फवाद आलम 24, जबकि कप्तान बाबर आजम 16 रन बनाकर आउट हुए थे। तो ये तो मामला रहा है पूरा मैच का और दूसरे मैच का जो हम जिक्र कर रहे हैं खासतौर पर टेस्ट में। लेकिन किस तरीके से हमें इसमें बेहतरी लानी है, किस तरीके से हमारे जो हमें ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है कि हमें टेल तक एटलीस्ट ना जाना पड़े, जो हमारे मिडिल ऑर्डर है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर का भी कॉन्फिडेंस बहाल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मिडिल ऑर्डर जब मजबूत होगा तो फिर टीम का एटलीस्ट जो हम स्कोर कर रहे होते हैं वो रुका रहता है या एटलीस्ट हम वो स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं जो हमने टारगेट हासिल करना होता है। तो इस तरीके से हमें परफॉर्मेंस बेहतर करनी है। बाकी बॉलर्स की बातें तो हम चाह रहे हैं कि मिर्जा इकबाल बेग साहब से करें और ये जाने उनसे कि हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही ओवरऑल मैच। लेकिन शायद मेरा कुछ सवाल आते हैं, अगर बिल्कुल एक आम इंसान वाले सवाल आते हैं, वो ये है कि क्या टेस्ट मैच बचाना मुश्किल नजर आ रहा है अब? इन व्हाट डू यू थिंक इन योर व्यू? मेरा कोई व्यू मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ मिर्जा इकबाल बेग साहब से। तो मिर्जा साहब को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा इकबाल बेग साहब, ये जो इस वक्त मैच चल रहा है और पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच बचाना है, ये कितना मुश्किल हो चुका है?
دیکھیں شاہزیب، اگر آپ حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو پاکستان کے لیے یہ میچ بچانا اب خاصا اس لیے مشکل ہو رہا ہے کیونکہ جو وکٹ ہے اسے گول انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کی، وہاں کچھ گیندیں بہت نیچی رہ رہی ہیں اور کچھ گیندیں اچانک آکورڈ باؤنس کی وجہ سے اوپر کی طرف آ رہی ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے چوتھی اننگ میں اور آلموسٹ 400 سے زیادہ رنز کا ٹارگٹ پاکستان کو سری لنکا دے گا، تو چوتھی اننگ میں ہم انڈر پریشر ہوں گے کیونکہ اس وکٹ کا رویہ اس وکٹ کے مقابلے میں قدرے مختلف ہے جب ہم نے پہلا ٹیسٹ میچ 342 رنز کا ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے جیتا تھا. اب امتحان ہے پاکستانی بیٹسمینوں کی صلاحیتوں کا کہ وہ کتنا مضبوط ہیں ذہنی طور پر اور کس طریقے سے ریزسٹ کر سکتے ہیں. لیکن ان میں یہی ہے کہ ایک بیٹسمین جس پر سب کی نظریں وہ بابر اعظم ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ 11 بہنوں کا وہ اکلوتا بھائی ہے، وہی رنز. یہ مرزا صاحب بڑی پرابلم ہے، سمجھ نہیں آتی. یہ نظریں باقیوں پر بھی جانی چاہیے نا. جب ایک ہی بندے پر نظر رکھیں گے تو پھر ہم ابھی امید ہم یہی بات کر رہے تھے کہ سارا جو زور ہے وہ فوکس ادھر ہی جاتا ہے. بقیہ لوگوں نے کیا مطلب کم کیا کیا تھا. سمجھ گئے ہم آپ کی بات، سمجھ گئے. مایا آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن اب کیا کریں، ہمارے بیٹسمین جس طرح سے ہماری ٹیم کا انتخاب ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ 6 مستند بیٹسمینوں کے ساتھ آپ میدان میں اترے، اس کے علاوہ پسند ناپسند شان مسعود باہر بیٹھا ہوا ہے. اس ٹیسٹ میچ میں جو ہم نے بلنڈر کیا کہ 1 ڈاؤن پوزیشن پر شان مسعود آ سکتا تھا اظہر علی کی جگہ، لیکن 1 ڈاؤن پوزیشن پر بابر اعظم آیا، 16 رنز بنانے کے بعد وہ آؤٹ ہو گیا. تو بابر اعظم کا نمبر 4 ہے. اگر آپ چھیڑ چھاڑ کریں گے نمبرز میں بیٹنگ آرڈر میں تو آپ کے لیے مشکل ہوگی. ایک آدمی سیٹ ہے، اس پہ رنز اسکور کر رہا ہے، لیکن تجربات، میرے خیال میں تجربات ہمیں لینا ڈوبے کہیں، مجھے تو ڈر لگتا ہے. نہیں کتنا اور تجربے کریں گے بیگ صاحب. میرا مسئلہ یہ ہے کہ کتنے تجربے اور. کہتے ہیں نا مسٹیک کرنا is fine but repeating the same mistake every time is not fine. اسی میں ایڈ کر دوں کہ مسٹیکس کی بات ہو رہی ہے اور ریپیٹنگ کی بات ہو رہی ہے. ذرا مجھے یہ بتائیں کہ بیٹنگ لائن پہلی اننگ میں ہماری جو ہے پرفارم نہیں کر سکی. مرزا صاحب آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ فواد عالم کے بجائے شان مسعود کو ٹیم میں شامل کرنا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں فواد عالم کے ساتھ بھی زیادتی کی انہوں نے. فواد عالم نے 4 سینچریاں بنائی اپنے کم بیک کے بعد سے، اگست 2020 کے بعد سے تقریباً 2 سال میں. لیکن شان مسعود جو اس وقت اپنی زندگی کی پرائم فارم میں ہے شاہزیب، کہ 1000 رنز اس نے وہاں پر کاؤنٹی کرکٹ میں کیے، T20 ون ڈے ہر جگہ رنز کر رہا ہے. آپ اس کو زنگ لگا رہے ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے. اگر 1 سال اور وہ اگر اچھا پرفارم نہیں کیا پھر آپ بہانہ کریں گے کہ جی وہ آؤٹ آف فارم ہے. تو ان کی یہ گمک سمجھ میں نہیں آتے. سفارشی پلیز اور پسند ناپسند ٹیم کے سلیکشن میں یہ سب کی سمجھ سے بالا تر ہے. نہیں لیکن اسے کتنا افیکٹ ہوگا آپ یہ بتائیں نا بٹی صاحب. ہم اپنے کرکٹ ہمارا قومی کھیل حالانکہ ہاکی ہے لیکن فوکس ہمارا اس طرح ہوتا ہے کرکٹ کے اوپر. ہر بچہ بڑا ہوتا ہے، وہ جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کا کرکٹ پہ فوکس ہوتا ہے. اچھے کرکٹرز بننا بند ہو جائیں گے اور یا پھر پاکستان کے لیے کھیلنا بند کر دیں گے. پھر ایٹ دی اینڈ یہ ہوگا ہمارا فیوچر. بالکل مایا، ایک تو میں بٹی صاحب نہیں ہوں، شاید پہلے مجھ سے پہلے آپ سے بٹی صاحب نے بات کی تھی، شاید آپ کے ذہن میں وہی ہے. دوسرے نو اٹ ڈزنٹ میٹر. دوسرے مایا بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ینگسٹرز میں پھر وہ ان میں فرسٹریشن سی پیدا ہوگی کہ اگر وہ رنز اسکور کریں، وہ پرفارم کریں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان کی سبز کیپ اپنے سر پر سجائیں، اور اگر آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے. ان کے سامنے ایک ایگزامپل ہے شان مسعود کی جو 9 سال سے فرسٹ کلاس انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہا ہے، ٹیسٹ کرکٹ 2013 سے. آپ اس کو اس طرح سے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال باہر پھینکیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے جو ہے نا یہ صحیح بات نہیں ہے، پاکستان کے لیے مشکل صورتحال ہے. اچھا مرزا صاحب، شاہین شاہ افریدی کی اگر بات کریں، وہ انجری کا شکار ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آگے پھر ایشیا کپ سے پہلے ان کے لیے ریسٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ جب ہم آئرلینڈ کے خلاف میچ کی بات کر رہے ہیں تو انہیں آرام دینا ضروری ہے زیادہ تاکہ وہ آگے کھیل سکے پھر ایشیا کپ؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. اس وقت مین بالر ہے شاہزیب شاہین شاہ افریدی ہمارا، اور اس کو اس طریقے سے اس کو کھلایا جا رہا ہے. جب سے اس نے ڈیبیو کیا ہے گزشتہ 4-5 برس سے مسلسل تینوں فارمیٹ میں کھیل رہا ہے. انسان کی باڈی ہے، فاسٹ بالر ہے، وہ اسپائکس پہن کر بھاگتا ہے، وہ جان لگتی ہے. میرے خیال میں سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے آپ دنیا کی دیگر ٹیموں کی مثال لے لیں کہ کچھ ایسے بالرز ہیں کہ جن کو وہ T20 کھلاتے ہیں، کچھ کو ٹیسٹ کھلاتے ہیں. آپ جیمز اینڈرسن، جیمی اینڈرسن کی مثال لے لیں کہ
कि वो सिर्फ टेस्ट पे फोकस किए हुए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड की मिसाल ले लें, वो सिर्फ टेस्ट पर फोकस किए हुए। हमारे यहाँ रगड़ा लगाते हैं और इस तरीके से कि वो एग्जॉस्ट हो जाता है। दुआ करें, एशिया कप आ रहा है और फिर T20 वर्ल्ड कप है अक्टूबर में, हमारा 23 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत से मैच है। तो लोग तो मुंतजिर हैं कि शाहीन वही आफरीदी वही कारकर्दगी दोहराए जो गुज़िश्ता बरस उसने अपने पहले ओवर में दोहराई थी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। दुआ करें, लेकिन उसको बहुत ज्यादा खिलाकर एग्जॉस्ट कर दिया गया है। इकबाल भाई, दो सवाल एक साथ कर रही हूँ, आप जरा जवाब दे दीजिएगा। एक तो ये कि बॉलर आपको किसमें स्ट्रेंथ नजर आती है, और दूसरा आपने शान मसूद के बारे में बात की। आई जस्ट वांट टू नो, आपकी एज एन एक्सपर्ट की तरफ से जब दुनिया ये देख रही है, वो कैसा प्लेयर है? जी देखिए, क्या आप शान मसूद की बात कर रही हैं माया? जी जी जी। शान मसूद की तो देखिए, जब वो शुरू में आया था लोग उस पर इल्जाम लगा रहे थे कि शान मसूद सिफारिशी खिलाड़ी, लेकिन उसने इम्प्रूव किया, उसने प्रूव किया कि वो पाकिस्तान को सर्व कर सकता है। और जब आखिरी मर्तबा हमने यहाँ टूर किया था 2015 में श्रीलंका का, 7 साल पहले, पाली केले में पाकिस्तान को 377 रन का टारगेट मिला था। शान मसूद ने 125 रन बनाए थे और यूनुस खान ने 171 रन बनाए थे। वही शान मसूद 7 साल बाद ग्रीन कलर की बिब पहने हुए बैठा हुआ है, उसको खिलाते नहीं है। पता नहीं क्या इनके साथ प्रॉब्लम है कि क्यों नहीं खिलाते, मेरी तो समझ में नहीं आता। ये दरअसल जो है बड़ा पसंद नापसंद का फैक्टर पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही के दहाने पर ले जाएगा। अभी तो बाबर आजम रन्स कर रहा है, हम खुशी के शादियाने बजा रहे हैं, अभी अब्दुल्ला शफीक रन्स कर रहा है, उसके अलावा क्या है आपके पास? कुछ नहीं है। मिडिल ऑर्डर आप नहीं बना सके, भारी तनख्वाहें दे रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर। मतलब साहब, हम एक प्लेयर पे जो टोटल डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, ये बड़ा गलत है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे टेल तक जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं वो तमाम बेहतरीन परफॉर्म करें, ताकि फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले। थैंक यू वेरी मच मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने हमें क्रिकेट पर तज़किया दिया। आपको बताएंगे पाकिस्तान में बारिशों के बाद आलूदा पानी की वजह से हम देख रहे हैं बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। हैजे की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से इसका जो खतरा है पाकिस्तान में वो बहुत बढ़ गया। खासतौर पर बलोचिस्तान की अगर हम बात करें तो वहां पर तकरीबन 19 अजला में माया तकरीबन 20,000 मुश्तबा केसेस सामने आए। हमें थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि बारिश के बाद जो है होने वाला पानी जो लोगों को मुयसर होता है, उसमें कितनी बीमारियां वो साथ लाता है, वो मौसम, वो हवा, कितने जो है वो बीमारी साथ लेकर आते हैं। और ख़ासकर अगर हैज़े की बात करें तो उसकी वैक्सीन मुतारफ़ कराई गई है। ये वैक्सीन बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर साहब ने। बिल्कुल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन सिंध ब्रांच डॉक्टर वसीम जमाल साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बारिश के बाद खासतौर पर ये जो हैजे की बीमारी है ये बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, आपके ख्याल में इसकी क्या बुनियादी वजह है? बहुत शुक्रिया, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो बीमारी ना सिर्फ हैजा है बल्कि जो वाटरी लूज स्टूल्स हैं वो भी बहुत कॉमन हो रहे हैं। और इसमें वाटरी लूज स्टूल के साथ जो उसकी कॉमनेस्ट कॉज है वो उसमें जो है हैजा, जिसको कि हम कॉलरा भी बोलते हैं। एक्चुअली जब बारिश होती है तो वाटर मिक्स होता है, जो कॉन्टेमिनेटेड वाटर है वो फिर चला जाता है पीने के पानी में, जो वो बच्चे जब पीते हैं तो उसकी वजह से ये जो है इन्फेक्शन चला जाता है बच्चे के जिस्म में और वहाँ जाके ये कोरोना होता है। एक वजह तो ये होती है। दूसरा ये कि जो स्ट्रीट फूड्स हैं या इस तरह के पानी जिसमें कि आइसक्रीम वगैरह बना ली जाती है तो वो अगर दी जाए बच्चों को तो उसमें चांसेस होते हैं कि ये बीमारी जो है बच्चों को लग जाए और बड़ा रैपिडली। ये दो तरह की होती है, एक तो होती है बड़ी माइल्ड फॉर्म होता है जिसमें कि बहुत रैपिड प्रोग्रेस नहीं होता है, लेकिन जो सीवियर कंडीशन वाली होती है वो बड़ा सीवियरली बच्चों को इफेक्ट करती है और बच्चों को जो लूज मोशन है वो बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाते हैं, साथ में उल्टियाँ होती हैं और बच्चा कोई चीज़ टॉलरेट नहीं करता है और मुस्तकिल उसके जिस्म से पानी और नमकियात निकलते चले जाते हैं। तो एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चा जो है वो बहुत सीवियर कंडीशन में जो है हॉस्पिटल पहुंचता है कि उसके जिस्म में पानी और नमकियात की शदीद किस्म की कमी हो चुकी होती है, जो कि उसके लिए काफ़ी तकलीफ और जानलेवा साबित भी हो सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, पहली दफ़ा जो है वो हैजे की जो है वैक्सीन बच्चों के लिए मुतारिफ कराई गई है, ये तो मतलब बहुत अच्छी खबर नहीं है बच्चों के हवाले से, तो उनके ताकि उनकी सेहत को और जो है प्रोटेक्शन मिल रही है। जी डॉक्टर साहब। जी डेफिनेटली, बिल्कुल। देखिए, गवर्नमेंट हमें हर सतह पे है वो कोशिश कर रही है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है हमारा वो हर सतह पे कोशिश कर रही है कि डिफरेंट जगहों से जो है वो कोशिश करके, जैसे पिछले दिनों हमने टाइफाइड की वैक्सीन की कैंपेन की थी, उसके बाद फिर हमने एमआर वैक्सीन की कैंपेन की और अब जो है चूँकि कॉलरा बहुत तेज़ी से फैला है पिछले कुछ दिनों से, तो उसके लिए भी जो है गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट किया और अल्टीमेटली वो जो है वैक्सीन जो है वो लेके आए हैं। हालांकि ये वैक्सीन पहले से बन चुकी थी
کافی پہلے جو ہے مسٹر فرحان نے جو ہے بنائی تھی، جیمس فرحان نے، اور اس کے جو ہے ایپیڈیمک ایریاز میں یہ لگ بھی چکی ہے، بٹ یہ افیکٹو ہے اور FDA اپروو بھی ہے۔ اس کی 2 طرح کی ورائٹی ہوتی ہے جو کہ اورل بھی دی جاتی ہے اور انجیکٹیبل بھی ہے، اور بچوں میں 1 سال سے اوپر کے بچوں کو یہ ویکسین دی جاتی ہے، اینڈ دیٹ از ویری افیکٹو کہ وہ بچوں کو دی جائے اور اس سے جو ہے اس مرض کو روکا جا سکے۔ اب سر خاص طور پر یہ ضرور بتائیے گا، جب ہم ویکسین کی بات کر رہے ہیں تو یہ بچاؤ کے لیے خاص طور پر یہ ویکسین کتنی عمر کے بچوں کو لگائی جا سکتی ہے یا لگانی چاہیے؟ کوئی اس کی لمیٹیشنز ہیں، ایج لمٹ ہے، یا سب بچوں کو یہ لگائی جا سکتی ہے، ایون بڑوں کو بھی لگائی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ایکچولی یہ ویکسین جو ہے یہ 1 سال کی عمر سے بڑے بچوں کو لگانی چاہیے اور ان کے لیے انڈیکیٹڈ ہے۔ میں نے جیسے بتایا کہ 2 طرح کی ویکسین ہے، ایک اورل ہے، انجیکٹیبل ہے، تو اس ویکسین ہے تو وہ جو ہے ہمارے پاس جو اویلیبل ہے وہ ہمارے پاس 1 سال سے اوپر کے بچوں کے لیے ویکسین آ گئی ہے، جس میں کہ اگر وہ جو ہے ابھی فی الحال ان ایریاز میں لگائی جائے گی جہاں بہت زیادہ کولرا پھیل رہا ہے، تو وہ لگا کے اور بچوں کو سر آپ کیا سمجھتے ہیں اوورآل؟ سوری میں آپ کی بات کروں، جو پاکستان میں سچویشن ہے، خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں کیسز بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پر بارشوں کے بعد جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اس کے بعد کیسز میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سر کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ویکسین تمام بچوں کو لگانا تاکہ وہ اس بیماری سے بچ سکیں؟ دیکھیں جی بہت امپورٹنٹ ہے، تمام ویکسینز جو کہ گورنمنٹ لے کے آئی ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے اور یہ دیکھتی ہوئی لائی ہے کہ وہ سب سے پہلے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بیماری کتنا کامن ہے اور اس کی مورٹیلیٹی یعنی وہ کتنا تکلیف دہ ہے، بڑے طور پہ آگے آنے والے وقت میں کتنا افیکٹ کر سکتی ہے یا بچے کے لیے کتنا جان لیوا ہو سکتی ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس بیماری میں جو کولرا کی بیماری، ایسا کی بیماری ہے، یہ بچوں کو نمکیات اور پانی کی شدید کمی کرتی ہے اور شدید کمی میں بچوں کی جان کو بھی خطرناک ہوتا ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں رینی سیزن ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ اس کی اویلیبلٹی کو مجھے چیک کرنا تھا کہ کیا یہ ایکسس آسان ہے اس کا ٹورڈز دا ویکسین، بیکاز یہ ایک چیز بہت ہوتی ہے کہ متعارف کرانا ایک الگ فیز ہے، اس کی اویلیبلٹی اور لوگوں کا ان کا ایکسس ہونا از کمپلیٹ ڈفرنٹ تھنگ، ذرا اس پہ بھی ذرا رہنمائی فرمائیے گا۔ جی دیکھیے یہ ہے کہ اویلیبلٹی تو ہو گئی ہے اس کی اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہی اس کو جو ہے شروع بھی کر دیا جائے گا اور اسی طرح سے پروگرام میں اس کو ڈالا جائے گا اور اس کو شروع کر دیا جائے گا۔ اب ہمیں جو مسئلہ آئے گا درپیش ہوگا وہ ہمیں پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کی طرف سے ہوگا کہ پیرنٹس ہمیں کتنا اچھا رسپانس دیتے ہیں۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے، تو ہم اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم مستقل بنیادوں پہ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی سے بھی اور WHO کی طرف سے بھی اس طرح کے پروگرام مستقل کیے جا رہے ہیں کہ پیرنٹس کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس ویکسینز کو لگائیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار دی چائلڈ ہیلتھ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے ویکسین کہ جیسے کہ ہم پیرنٹس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ بچوں کو لے جا کر ویکسین لگوائیں، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ یہ گھروں میں جا کر، جس طریقے سے ہم پولیو ویکسین کا پورا سسٹم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے گھروں پر جا کر اگر والدین نہیں بھی لا رہے اپنے بچوں کو تو یہ ویکسین لگائی جائے تاکہ ہمارے تمام بچے جو ہیں وہ محفوظ رہیں اس بیماری سے؟ دیکھیں ابھی تو اس طرح کا پلان نہیں کیا گیا ہے کہ ہم ڈور ٹو ڈور کنونسنگ کر کے اور ڈور ٹو ڈور یہ ویکسین دی جائے، کیونکہ ایکچولی دیکھا ہی جاتا ہے کہ بیماری کتنا زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور ہمیں کتنا زیادہ اس پہ جو ہے ایمفیسائز کرنا ہے۔ ادو کہ کولرا بہت زیادہ پھیل گیا ہے، لیکن ابھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ لوگ ہمارے سینٹرز پہ آئیں اور وہاں پہ ویکسینز لگوائیں، کیونکہ اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس میں چونکہ اگر ڈور ٹو ڈور شروع کیا جائے گا تو پھر اس میں ایک مہا ہمیں کمپین کرنی پڑے گی جس میں کہ ہمیں اسٹاف ہائر کرنا پڑتا ہے، جو کہ پولیو کی جیسے پولیو کے ورکرز ہیں وہ ایکسٹرا ورکرز دیے جاتے ہیں، وہ بیچارے ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ویکسین ہوتی ہے، تو اس کا ایک لمبا شیڈول ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہیضہ کی بیماری بڑی تیزی سے پھیلی ہے تو اس لیے اس کے لیے امیڈیٹلی ویکسین اویلیبل کر دی گئی ہے کہ جلدی ہی شروع کر دی جائے گی۔ رائٹ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا اور ویکسین جو ہے متعارف کروانے کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ لائن بھی دی، اور انہوں نے ایک چیز پہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ لیکن شاہ صاحب ان کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی اور وہ یہ تھا کہ والدین کو اویئرنیس دینے والی بات، کہ جس طریقے سے ماں باپ کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ ان کے بچے کی صحت کے لیے یہ ہیضہ سے بچنے کی جو ویکسین ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم پرابلم یہ کہ جو پریکاشنری میجرز ہوتے ہیں وہ نہیں لیتے ہیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں جب بچہ بیمار ہو جائے گا تو اس کو اسپتال لے جائیں گے۔ اگر ویکسین اویلیبل ہے
اور وہ آپ کے بچے کو میسر ہے، آپ کے آس پاس اسپتالوں میں موجود ہے، تو پھر میرے خیال میں تمام والدین سے ہماری بھی گزارش ہے کہ یہ ویکسین لگوانی چاہیے تاکہ آپ لوگ کے بچے ان تمام بیماریوں سے، خاص طور پر جب ہیضے کی بات کرتے ہیں، ہم کالرا کی بات کرتے ہیں، تو اس سے آپ کے بچے محفوظ رہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمیں جس طریقے سے بتایا بھی، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کی ہے تمام والدین سے کہ بچوں کے تحفظ کے لیے یہ ویکسین بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پر شو کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور لیکن ہمیں حاضر ہونا ہے کل بھی، اور ہماری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے ہم اللہ حافظ کرتے ہیں۔ آپ کو ملاقات ہوگی آپ سب لوگوں سے کل۔